American Biocenter रिवील करती है कि 43% ऑफ लाइव बर्थ अकर इन नॉन मैरिटल रिलेशनशिप, बिना शादी के 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये इनके अपने सर्वेज हैं। रीजन क्या है? बेरारवी, बेहयाई, बेपर्दगी, इस तरह की चीजें। पब्स में जाते हैं, रियूथ पर कोई किसी की पाबंदी नहीं है। अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ के, अपनी सारी पाबंदियों को छोड़ के, इस्लाम पर जबान दराज करने वाले, अपने मुल्कों के और अपने वेस्टर्न कल्चर को जो ओन करते हैं, उनके हाल ये है कि इनके यहाँ 43% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। 40% जो बच्चों की बर्थ हो रही है वो हो रही है जिना की पैदावार, अडल्ट्री के नतीजे में। हियर आर द 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेप रेट्स। इसमें आपको कहीं पर भी इस्लामिक कंट्री नहीं मिलेगी। और सबसे ऊपर जो कंट्री है वो है बोत्सवाना, जहां 92.93% रेप रेट है। और इत्तेफाक इस लिबरलिज्म मुकम्मल फोर्स के साथ अगर कहीं है तो बोत्सवाना में है। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनता है कि जैसे अगर आज ये कहने कि मेरी बच्ची जिद कर रही है कि उसने हिजाब नहीं पहनना, कल को अल्लाह ना करे उनकी बच्ची जिद करती है कि मुझे पब जाना है, तब भी तो कोई चीज इख्तियार करके बच्ची को रोका जाएगा ना। तो हर बार अगर जिद के आगे सरेंडर ही करना है तो फिर अभी भी उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तो नहीं मानी जाती है। हालांकि हिजाब जुल्म नहीं है, ये तो औरत की बुलंदी है। इस्लाम औरत को इज्जत देना चाह रहा है। जो नाम निहाद लिबरल किस्म के लोग हैं, मुसलमानों में हो गैरों में हो, ये वो औरतों को जो दिखाना चाहते हैं, उनके जहन में ये बात डालना चाहते हैं कि आप हिजाब के बगैर जब बाजार में आएंगी तब ये आपकी हुर्रियत की दलील है, आपकी आजादी की दलील है। आप जितना शॉर्ट पहनेंगी कपड़ा, आप उतनी ज्यादा आजाद हैं। हालांकि इसके पीछे उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके डिजायर्स हैं, जो वो अपनी शहवत का हदफ औरतों को बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह हीला इख्तियार किया है कि औरतों को यह बताया जाए कि आप हिजाब के बगैर जब बाजार में आएंगी तभी आपकी इज्जत है, वरना ये इस्लाम तो आपको डिग्रेड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बगैर हिजाब के जब आप बाजार में जाएंगी तो ये लोग आपको इज्जत देंगे? सैकड़ों दरिंदों की नजर आप पर पड़ेगी और इस्लाम की नजर में आप इतनी बुलंद हैं, आपका मर्तबा इतना ऊंचा है कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि इन दरिंदों की गंदी नजर आप पर पड़े। तो ये तो मॉडेस्टी की बात है, ये कोई डिग्रेड करना नहीं है। अच्छा जी, अगले जो कॉलर हैं यूनुस साहब। जी भाई यूनुस साहब, लेट्स ट्राई अगेन। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल मेरा ये था कि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि आजकल हिजाब का मतलब डेफिनेशन ही कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शेख मुसलमानों में भी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सर पे हेडस्कार्फ बांध लिया जाए और ऊपर एक टी शर्ट और एक नीचे जीन्स पहन लिया जाए तो हिजाब हो गया और हमको इंटरनेशनल परमिट मिल गया कि हम कुछ भी कर लेंगे। मतलब घर से निकल जाएंगे, दोस्तों के साथ कुछ भी मस्ती मजाक करेंगे, सब चल जाएगा। तो ये क्या वो हिजाब असल में एक्सेप्टेबल है अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में? असल में ये चीज़ चली है कुछ अरब ममालिक से, खुसूसन इजिप्ट से जी, और इजिप्ट है, मोरक्को है, और फिर यहाँ की ये तहजीब फ्रांस गई, फ्रांस से फिर होते होते पूरे मगरबी ममालिक में, और वहाँ से ये फैशन जो है फिर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आ गया। और उसकी वजह ये है कि हिजाब को ये समझ लिया गया कि ये एक कपड़े का वो टुकड़ा है जो सर के ऊपर बांध दिया जाता है तौलिए की तरह। हिजाब मिन वराई हिजाब, ठीक है, ये आयत इस्तेमाल कर ली, हिजाब का लफ्ज आ गया यहाँ पर। सर पे तौलिया बांध लिया, अब चलो रुमाल बांध लिया, बाकी नीचे यानी दुनिया ही दूसरी है। तो ये जो चीज़ है ये दरअसल हिजाब नहीं है बल्कि हिजाब का मजाक है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, हदीस के अंदर इस बात की खुसूसी तौर पर ताकीद आई है कि ख़वातीन चुस्त लिबास ना पहने, ख़वातीन ऐसा लिबास ना पहने कि जिससे उनका जिस्म छलकता हो, ठीक है। तो हर वो लिबास, राइट, तो अब हर वो लिबास जो चुस्त हो और जिससे जिस्म छलकता हो वो दरअसल जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है हिजाब का उसके खिलाफ है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये असल में हिजाब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन चुका है, ये जो स्कार्फ है खुसूसन यूरोप वगैरह में। और बात वो यही है, मैंने जो शुरू में कही थी हिजाब के ताल्लुक से, कि ख़वातीन को ये बताया गया कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। अब जब एक आदमी की आइडेंटिटी सिर्फ उतना वो कपड़े का टुकड़ा है कि जो वो सर पर एक औरत बांधती है, तो फिर उसको नीचे उसने क्या पहन रखा है इस ताल्लुक से उसकी ना तवज्जो जाती है ना दूसरे लोग उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, चूंकि उन्होंने ही तो बताया है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। तो उसने कहा मैं अपनी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हूँ, जब मैं हिजाब पहनती हूँ तो लोग मुझे समझते हैं कि ये मुसलमान है, इतना काफ़ी है। जबकि हिजाब का एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा उसके उसूल और ज़वाबित हैं, और ये आइडेंटिटी से बढ़कर फ़राइज़ में दाखिल है। वो औरत जो हिजाब नहीं करती वो गुनहगार है। ये महज उसकी शनाख्त का मसला नहीं है, उसकी चॉइस का मसला नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। तो ये असल में नैरेटिव देना बहुत ज़रूरी है कौम को।
میری طرف سے اتنا ہی. اب میں استقبال کروں گا سسٹر الینا علی کا آج کی اس اسٹریم میں, اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر کام کر رہی ہیں. پہلے وہ آغا خانیزم کے خلاف کام کرتی تھیں, اب ماشاءاللہ وہ اس میدان میں, الحاد کے میدان میں اور ارتداد کے خلاف اور اسی طریقے سے جو دیگر ازمز ہیں ان کے خلاف بڑی محنت کے ساتھ, جاں پیشانی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو میں آج کی اسٹریم میں پہلی بار وہ آئی ہیں, میں ان کا استقبال کروں گا. جی سسٹر الینا علی, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو, مفتی صاحب آپ کو, اور سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن, آپ نے مجھے اس اسٹیج پہ لے کر مجھے بہت آنر دیا, اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں جو چیز حسرت رکھتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی. آج مفتی یاسر الفاظی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں, اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا, جس میں ہم خواتین کے لیے بہت سارے سوالات ہوتے تھے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتے تھے. انشاءاللہ آج مفتی صاحب کی رہنمائی میں ان سب کا جواب ملے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں, بارک اللہ فیکم, آپ نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا, چونکہ میرے نزدیک, اور بلکہ یہ کہوں گا کہ اسلام کے اعتبار سے جو حجاب کا حکم ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ہے, کرسچینٹی میں ہے, ہندوازم میں ہے, جتنے بھی مذاہب ہیں جن کو مذہب کہتے ہیں, جن کے یہاں مورالٹی کی بنیاد دراصل ڈیوائن اسکرپچرز ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ کیا اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں, سارے کے سارے محرف ہو چکے ہیں, ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال لوگ ان کو ڈیوائن مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں یہ چیز, یہ احساس زندہ ہے کہ ہماری مورالٹی ہم طے نہیں کریں گے بلکہ ہماری مورالٹی وہ طے کرے گا جس کو ہم خدا مانتے ہیں. تو کم سے کم یہ چیز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان مشترکہ ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر بات ہو, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا, اور یہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حجاب عورت کا یہ صرف اسلامی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فطری بھی ہے, یہ مسئلہ نیچرل ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ مردوں کے اندر پوری انسانی تاریخ میں اور دنیا کے آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, چاہے وہ لبرل معاشرہ ہو یا ٹریڈیشنل معاشرہ ہو, کہیں بھی آپ چلے جائیں, مردوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے. اس صفت کو ہم بولتے ہیں اقدام, جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایگریسونیس. تو مرد جو ہے وہ ایگریسو ہوتے ہیں. اگر قانون اور مذہب کی پاسداری ان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ اپنے گول اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ مردوں کی خاص بات ہے. یعنی جو جرائم کی دنیا ہے, ان جرائم کی دنیا میں مرد ہی زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایگریسو وہی ہیں. اسپورٹس کی دنیا ہے تو اس میں مردوں کی ہی اجارہ داری ہے, اس لیے کہ ایگریسو وہی ہیں. یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں بلکہ ایگریسو بھی ہیں, دونوں ہی چیزیں ان کے یہاں ہیں. اس لیے اسپورٹس کی دنیا ہو, جرائم کی دنیا ہو, وہاں پر مردوں کی اجارہ داری ہے. عورتوں کے اندر نیچرلی ایگریسونیس مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں فرار ہے اور مردوں میں اقدام ہے, یعنی وہ اوائڈ کرتی ہیں اور مرد جو ہے وہ اقدام کرتا ہے. اور اس کی ایک بایولوجیکل ریزننگ بھی ہے. وہ بایولوجیکل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرد زیادہ ایگریسو ہیں اور عورت کم ایگریسو ہے. جب عورت زیادہ ایگریسو ہے, مرد زیادہ ایگریسو ہے اور عورت کم ہے, تو حفاظت پھر عورت کی جائے گی, مرد کی نہیں کی جائے گی. کیونکہ مرد کی اگر حفاظت کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھائی تم گھر میں بیٹھو, عورت باہر نکلے گی, تو یہ عورت کی فطرت اور مرد کی فطرت کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ ایگریسو ہے اس کو زیادہ بڑے گول دیے گئے کہ تمہیں ان گولز کو اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پر اپنے خاندان کو پالنا ہے, اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, باہر جا کر محنت والے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں. وہ سارے کام مردوں کو دیے گئے اور عورت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کر کام کرے مردوں کی طرح, جو وزن اٹھانے والے کام ہیں یا جو بھی جس طرح کے ملٹری کے جو کام ہیں, وہ عورت پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. چونکہ مردوں کے اندر اقدام کی صفت پائی جاتی ہے اور عورتوں کے اندر فرار کی صفت پائی جاتی ہے. لہٰذا مردوں کا جو نکلنا ہے معاشرے میں وہ ایک مستقل ضرورت کے تحت ہے. اس کو معاشرہ چلانا ہے, اس کو فیملی چلانی ہے. اور عورت اگر اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ مستقل ضرورت کے تحت نہیں نکلتی بلکہ وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت نکلتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص وقتی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے یا جس کو وقتی ضرورت کے تحت کسی بھی چیز کی اجازت ہوتی ہے تو وہ قید و بند کے ساتھ ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ حضرات نے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ پایا ہے. ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے تک کی لاک ڈاؤن لگ رہا تھا انڈیا میں, پاکستان میں اور بہت سے مختلف ممالک میں, یورپ میں. تو وہاں کیا ہوتا تھا جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, سب لوگوں کو گھر میں رہنا ہے.
لیکن جو گھر سے باہر نکلے گا وہ وقتی ضرورت سے نکلے گا. مثلا کسی کو گروسری لینے جانا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا ہے, یہ وقتی ضرورت ہے. اب اگر وقتی ضرورت ہے تو اس وقتی ضرورت کے لیے نکلنے کے لیے اس کو پرمٹ چاہیے. اس کو کچھ ممالک نے لائسنس کا سسٹم کیا تھا کہ آپ پہلے لائسنس لیں گے, پرمٹ لیں گے, تب آپ جا کر باہر نکلیں گے, تاکہ اتھارٹیز اگر آپ کو روکے تو آپ وہ پرمٹ دکھا دیں. تو وقتی ضرورت کے تحت جب بھی نکلنا ہوگا تو ہمیشہ وہ پرمٹ کے ساتھ یا قید و بند کے ساتھ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مرد نکلتا ہے مستقل ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں اقدام ہے, اور عورت نکلتی ہے وقتی ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں فرار ہے. لہٰذا جب عورت گھر سے نکلے گی تو وہ قید و بند کے ساتھ نکلے گی. مرد نکلے گا تو اس کے اوپر قید و بند نافذ نہیں ہوں گی. وہ جو عورت کی جو قید و بند ہے وہ کیا ہے؟ وہی اس کا حجاب, وہی اس کا جلباب, وہی اس کا نقاب, یہ قید و بند ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جس کا اسلام جس کو پروموٹ کرتا ہے, اور اسلام اپنی ماننے والی خواتین کے اوپر اس چیز کو ضروری قرار دیتا ہے. تو اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سسٹر الینا آپ اضافہ کریں کہ دوسرے مذاہب میں اس تعلق سے کیا نظریات پائے جاتے ہیں. کیا دوسرے مذاہب بھی حجاب کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو اسلام میں جو حکم پایا جاتا ہے؟ جی مفتی صاحب, اصل میں یہ چیز نیسیسٹی ہے, اور چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھو یا تعلق نہ بھی رکھتے ہو. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب جو لوگ الحاد میں بھی ہوتے ہیں, خدا کو نہیں بھی مانتے, لیکن جب ان کی طرف کوئی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ خاتون بھی تھوڑی ہیزیٹیٹ کرتی ہے, وہ ہیراسڈ فیل کرتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے حجاب کا, الحمدللہ صرف اسلام میں نہیں ہے. اس چیز کی ضرورت تمام جتنے بھی ریلیجنس ہیں انہوں نے محسوس کی, اور انہوں نے اپنے فالوورز کو اس چیز کا فوکس کیا. میں چند مثالیں دوں گی اور زیادہ لمبی پریزنٹیشن نہیں دوں گی. میں مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ذرا سلائیڈ میری آن کر دیں. جزاک اللہ خیرن. اچھا, ہمارا جو, میں اس کو بہت ہی پریسائز اور شارٹ رکھوں گی صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ جسٹ اسلام نہیں, باقی مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے حجاب کا, کرٹن کا, اپنے آپ کو چھپانے کا, اور اس کے ڈفرینٹ مینس بھی ہو سکتے ہیں. کرسچینٹی, ہندوازم اینڈ جوڈائزم, اس وقت میں نے موسٹلی انہیں کو لیا. کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم آپس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وجہ سے مکس ہیں تو اس لیے ایزی رہ گیا. ہندوازم کو بھی میں نے آج کے ٹاپک میں انکلوڈ کیا ہے, اور کانسیپٹ آف حجاب ان ادر ریلیجنس آج ہم کریں گے. کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ جو حجاب کا ہے, فرسٹ کرونتھینینس ہے 11 چیپٹر 11 ورس 5 to 6 ہے کہ بٹ ایوری وومن ہو پریز فار پروفیسیز ود ہر ہینڈ انکورڈ ڈس آنرز ہر ہیڈ, اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے اگر وہ ایسے عبادت کرتی ہے جیسے وہ سر کو کور نہ کرے. اٹ از دا سیم ایز ہیونگ ہر ہیڈ شیوڈ, یعنی کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنا سر منڈوا لیا ہو. یعنی جو کرسچن عورتیں اپنا سر کور کر کے عبادت نہیں کرتی ہیں چرچز میں, ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وہ بنا بالوں کی ہیں, یعنی کہ گنجی ہیں. فار اف اے وومن ڈز ناٹ کور ہر ہیڈ شی مائٹ ایز ویل ہر ہیئر کٹ آف. جو عورت اپنا سر نہیں ڈھکتی ہے, نہیں چھپاتی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال ہی ختم کر دے, منڈوا دے. یہ کرسچینٹی ہے. اتنا سخت قانون تو اسلام میں بھی نہیں ہے, صرف حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپائیے, اپنے آپ کو ہائڈ کیجیے, اپنے جسم کو. لیکن یہاں پر تو اتنا سخت قانون ہے کہ ایک عورت اپنے بال ہی کاٹ دے, گنجی ہو جائے اگر وہ اپنا سر نہیں ڈھکتی ہے. کرسچینٹی میں ڈیوٹرونومی کا چیپٹر نمبر 22 ورس 15 کا ہے, a woman must not wear men's clothing. اب یہاں پر ہم بات کریں لبرلزم کی, فیمنزم کی, تو یہ لوگ چیخ کے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں بہت سختیاں ہیں, اسلام میں عورت کو جو ہے وہ بہت ہر لحاظ سے روکا گیا ہے, اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ڈیوٹرونومی میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح لباس پہنے, اور اسی طرح مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ عورتوں کے لباس نہیں پہنیں گے, ان کی طرح کی شباہت نہیں رکھیں گے. تو میرے خیال سے میں یہاں اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ لبرل معاشرے میں رہتے ہیں, جو کرسچینٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے, وہ بھی خواہی نخواہی اس حکم پر عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں, سپر مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہاں پر مردوں کی کلودنگ کا سیکشن الگ ہے, عورتوں کی کلودنگ کا سیکشن الگ ہے. کیوں ہے بھائی؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا شرٹ ہے تو اس میں چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کی ہے, وہ کٹ نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کی ہے شرٹ. لیکن سوال یہ کہ یہ فرق کیوں ملحوظ رکھا گیا؟ اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی وجہ عورت کی وہ فطرت ہے, وہ نہیں چاہتی کہ مجھے ایگزیکٹ مردوں کے جیسے کپڑے پہننے پڑیں, یا مرد نہیں چاہتا کہ میں عورت جیسے کپڑے ایگزیکٹ پہنوں. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اس کو اس فرق کی طرف ابھار رہی ہے. بالکل مفتی صاحب, اور فطرت یہ بھی ابھارتی ہے کہ چاہے کتنی بھی ماڈرن اور لبرل عورت ہو, جب وہ کلوتھنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ ایکسکلوسیولی کہتی ہے کہ مجھے کوئی فیمیل آ کے اسسٹ کرے, نہ کوئی میل آ کے کرے. تو یہ بھی ایک فطرت میں آتا ہے کہ اس وقت جب وہ اپنے کپڑے پہن رہی ہے, ٹرائی کری, تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی دیکھے. تو یہ صرف اسلام کا قانون نہیں, یہ فطرت میں شامل ہے.
क्रिश्चियनिटी, लास्ट हवाला मैं क्रिश्चियनिटी का दूंगी, जो गो के बहुत सारे थे लेकिन मैंने इसको आज प्रोसाइज रखने की कोशिश की है. इसमें साफ क्लियर कमांडमेंट है कि योर ब्यूटी शुड नॉट कम फ्रॉम आउटवर्ड इन द एडॉर्नमेंट just as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry. तुम्हारी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है वो तुमने बाहर ज़ाहिर नहीं करनी है. तुमने अपने हेयर स्टाइल से, गोल्ड ज्वेलरी से, फाइन क्लोथ से नहीं उसको अडॉर्न करना, नहीं उसको आउटवर्ड करना. Rather it should be that of your inner self. अपनी इनर ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए निमत करो. For this is the way the holy women of the past whom put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husband. अपने शोहरों के लिए अपनी खूबसूरती रखो. किसी एक पाक बाज औरत के लिए ये सही नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती किसी गैर मर्द को दिखाए या किसी औरों को दिखाए. तो सेम कमांडमेंट भी इस्लाम में हमारे पास इसी तरह आती है. तो जो क्रिश्चियन औरतें नारे लगाती हैं कि अवर बॉडी अवर चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो यहाँ पर भी ये चीज आती है कि इनकी क्रिश्चियनिटी हो तो इधर भी इसी तरह की कमांडमेंट मिलती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिंदुइज्म पे. ये जो औरतें हैं सिस्टर लीना जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने कभी उनको प्रोटेस्ट करते हुए देखा है कि हमें जो है वो खुदकुशी करने का हक होना चाहिए, हम तो कल मरेंगी, तो भाई जिस्म अपना है तो ये वाला इख्तियार भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये वाला इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगी. सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करने का जो उनका फेक राइट है उसको वो इख्तियार, उसको वो इस्तेमाल करना चाहेंगी. एनीवेज गोज ऑन. बिल्कुल मुफ्ती साहब, जो उनके प्ले कार्ड्स होते हैं या जो उठाती हैं वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है. वो डिमांड रख रही है जिनका ताल्लुक है ही नहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से, और जो कार्ड वो उठाती हैं वो तो पढ़े भी नहीं जाते. खैर मोस्टली उनके जो नारे होते हैं वो आज़ादी पे होते हैं, और आज़ादी उनको जिस तरह की चाहिए आज मैं वो बता दूंगी कि उस आज़ादी का नतीजा भी क्या होगा जो ये चाहती है. खैर मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ. हिंदुइज्म में भी सिमिलर किस्म की जो है वो हमें वर्सेस मिलती हैं. ऋग वेदा और इसका जो हिम नंबर 33 है, मंत्रा 19 to 20 कहते हैं, गॉड मेड यू वुमन, खुदा ने, भगवान ने तुमको एक औरत बनाया, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज. यहाँ पे नोट कीजिए, लोअर योर गेज, जैसे कि इस्लाम में आता है अपनी नजरें झुका लो. सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, डू नॉट लुक एट मैन, मर्दों की तरफ मत देखो. अब देखो हमारे यहाँ तो है मर्दों को हुक्म कि आप जो है वो औरतों की तरफ मत देखें, सीधा ऐसे हरासमेंट की तरीके से आप और अपनी नजरें झुका ले. कीप योर फीट क्लोज कवर, अपने पैरों को भी भींच ले, कहीं आपकी टांगें भी खुली ना हो कि आपका कोई गलत जेस्चर जाए. एंड यू शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट, अपने कपड़े मत दिखाओ. विच यू शुड कंसील विद द वेल, जिसको तुमने किससे छुपाना है? वेल से, हिजाब से, बुरके से. तुम्हारे अंदर के कपड़े, जिस तरह आज मुसलमान औरत अपने कपड़े पहनती है, उसके ऊपर वो बुरका पहनती है, वो अबाया पहनती है, अपने असल जो उसने कपड़े पहने होते हैं, जो उसने अपने शौहर के लिए पहने होते हैं, अपने बच्चों के लिए पहने होते हैं, वो भी किसको? बुरके से छुपाती है. इसी तरह की सेम कमांडमेंट आपको हिंदुइज्म में मिलती है कि कपड़े तक भी छुपाने हैं, किससे? बुरके से, वेल से, नकाब से. खैर आगे चलते हैं. हिंदुइज्म में गरुड़ पुराण की एक वर्स है, द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड. एक औरत की बात हो रही है. हमारे यहाँ कहा जाता है औरत को सप्रेस करके रखते हैं, मर्द का यहाँ पे हुक्म चलता है, और औरत को जो है वो ढक के रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकती. सेम तरह की हिजाब, ये हिजाब ही है ना, छुपाना है अपनी कीमती चीज को, भेड़ियों से, मक्खियों से, गन से बचाना है. इसी तरह का जो एक हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक प्रोटेक्शन दी है मर्द हजरात की, हमारे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, शोहर की सूरत में, वो कितनी हमें सिक्योर करती है एक मुसलमान औरत जानती है. अब हिंदुइज्म में उन्होंने उसको छोड़ दिया है, रिफॉर्म कर दिया है, दैट इज देयर केस. लेकिन इनके भी यही है कि एक औरत को उसका फादर प्रोटेक्ट करेगा जब वो बच्ची होती है, द हस्बैंड इन हर यूथ, जब वो जवान हो जाती है और शादी कर लेती है, एंड द सन इन द ओल्ड एज. अ वुमन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसको किसी उम्र में भी, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, तब भी वो अपने बेटे की शरण में रहेगी, उसकी पनाह में रहेगी, वो अकेली नहीं रह सकती है. इसके पीछे मसलियतें हैं, हमारे पास भी है. लेकिन जो नारे लगाती हैं, जो एक्स मुस्लिम हो गई, सनातनी बन गई हैं, वो कहती है जी औरत को आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं. आपने तो एक बूढ़ी औरत को भी अपनी कैद में रखा हुआ है, अब हम भी ये बात कर सकते हैं. लेकिन खैर ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, और हम उसको ओन करते हैं. आप कहते हैं हमने रिफॉर्म कर दिया, आप अशेम्ड हैं, हम प्राउड है अपने. यही बुनियादी फर्क है, यही बुनियादी फर्क है. आप खुद देखेंगे अगर कोई गैर मुस्लिम आज स्ट्रीम में आएगा और उसके सामने ये हवाले दे दिए गए, खुसूसन अगर वो हिंदू है, वो कहेगा मैं तो वेद को मानता नहीं, मैं तो फला को नहीं मानता, मुझे तो गीता में से दिखाओ. और जब गीता में से दिखा देंगे तो कहता है मैं गीता को नहीं मानता. तो वो असल में क्या है कि जिन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है वो दरअसल इस वक्त लिबरलिज्म के आगे बिल्कुल सजदा रेज है, सजदे में गिरे हुए हैं
کہ جو लिबरलिज्म ने कह दिया, जो वेस्ट ने कह दिया, उसको मानना है। तो ये लोग, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये लोग अशेम्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्राउड हैं। हम उसको ओन करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग डिसओन करते हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पाते। ये फर्क है। डिसोन करते हैं और रिफॉर्म करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को, यानी ये अपने गॉड से भी बढ़कर है इन द मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। खैर, अगर जो सनातनी भाई आकर या बहन आकर कहता है कि हम हिजाब को नहीं मानते, ये दकियानूसी चीज है, इवन इंडिया में भी आप जानते हैं कि औरतों के नकाब उतार के उनको फिर कहा गया कि अब आप गेट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे तो पुरुषोत्तम जो एक पुरुष थे, इनके राम जो थे, आदर्श एक मानव माने जाते हैं, इनके भगवान हैं, वो अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी सीता को कहते हैं, ओ सीता, कीप योरसेल्फ इन द वेल एंड लोअर योर गेज, कि तुम अपने आप को बुरके में छुपा लो, अपने आप को नकाब में छुपा लो और अपनी नजरें भी झुका लो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे वो सनातन भाई जो इस्लाम पर सवाल करते हैं कि औरत को जो है वो सप्रेस करके रखा, तो क्या आदि पुरुष जो महान पुरुष भगवान राम है, वो क्या अपनी बीवी पत्नी सीता को उस दौर में भी सप्रेस करके रखते थे? खैर, ये मैंने चंद आपको हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए, और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि अगर जिन लोगों ने इस्लाम की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, जिन वेस्टर्न ममालिक ने इस्लाम के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी है, उनके यहाँ क्या हाल है, इस वेल को छोड़ने के बाद उनका माशरा क्या करता है। क्विक स्टैट्स बताऊंगी कि अब इनकी हालत जार क्या है। अमेरिकन बायो सेंटर रिवील करती है कि 43% ऑफ लाइव बर्थ्स अकर इन अ नॉन मैरिटल रिलेशनशिप। बिना शादी के 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये इनके अपने सर्वेज हैं। रीजन क्या है? बेरारवी, बेहयाई, बेपर्दगी, इस तरह की चीजें। पब्स में जाते हैं, यूथ पर कोई किसी की पाबंदी नहीं है। अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ के, अपनी सारी पाबंदियों को छोड़ के, इस्लाम पर जबान दराज करने वाले अपने मुल्कों के और अपने वेस्टर्न कल्चर को जो ओन करते हैं, उनके हाल ये है कि इनके यहाँ 43% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। द नंबर ऑफ द बर्थ मैं यहाँ पर एक चीज रोक कर ये कहना चाहूंगा, किसी आदमी के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर शादी के बाहर मान लीजिए एक मर्द और औरत ने शादी नहीं की और उनके यहाँ बच्चे हो गए, साथ में रह रहे लिविंग रिलेशन में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसका जवाब ये है कि इससे फर्क ये पड़ता है कि आपने मर्द को या औरत को उस शादी में के बंधन में बांधे बगैर अगर एक नई जिंदगी को आप इस दुनिया में लेकर आए हैं, यानी उस बच्चे को, तो उसकी कफालत की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी कफालत की जिम्मेदारी बाप की नहीं है। वो तो किसी बंधन में बंधा ही नहीं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा ही नहीं। लिहाजा ये जो 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्टेट के ऊपर बोझ हैं। ये फैमिलीज इनको नर्चर नहीं करेंगे, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसी तादाद अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि कम उम्र माएँ हैं कि जो इन हरकतों की वजह से कम उम्री में मां बन जाती हैं, और फिर उसके बाद उनकी ना तो तालीम हुई है, तो स्टेट की तरफ से उनको वजीफे मिलते हैं और स्टेट के ऊपर बोझ आता है नेसेसरीली। जी बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, ये देखें, लोगों के हक हलाल के पैसों से वो बच्चे पल रहे जिनको उनके माँ बाप पालना भी नहीं चाहते। और जब ये बच्चे बिना फैमिली के, बिना माँ बाप के एक फैमिली लाइफ देखे बिना जब माशरे में उतरते हैं, तो वो क्या करते हैं? ड्रग डीलिंग, रेप्स, इतने सारे जो है वो केसेस आ चुके हैं ऐसे बच्चों के जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते। क्विकली चलते हैं। द नंबर ऑफ बर्थ्स आउटसाइड मैरिज हैज रिजन इन ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स सिंस 2000। ये पूरी लिस्ट है, इसके भी मजीद थी लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। 40% जो बच्चों की बर्थ हो रही है वो हो रही है जिना की पैदावार, अडल्ट्री के नतीजे में, बिना शादी के नतीजे में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2000 के हमारी जो ईयर है, इसमें 40% ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इमेजिन कि आपकी 100% पॉपुलेशन में 40% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनके ना माँ है ना बाप है, बिना शादी के वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये यूरोपियन यूनियन का हाल है। ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर ये तमाम चीजें जो है वो अपनी आज़ादी के नाम पर इख्तियार की, और आज इनकी सोसाइटी इस तरह सफ़र कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि इन यूएसए नॉन मैरिटल बर्थ्स आर इंक्रीजिंगली likely to occur within the cohabiting union, rising from 41% recent births in 2002 और वो 58% पर बढ़ गया है। 41 से लेके ये 58% में जो है वो यूएसए में बिना शादी के बच्चा पैदा हो रहा है। रीजन सिर्फ यही, बेहयाई। और बेहयाई का नतीजा क्या होता है? पहले बेपर्दगी होती है और फिर बेहयाई होती है, पहले नजर पड़ती है और फिर गलत काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब ये सारे एक मैंने दिया कि बच्चे इस तरह पैदा हो रहे हैं। अब डाइवोर्सेस, किसी ने किसी की बीवी को देख लिया, किसी ने किसी की बच्ची को देख लिया, किसी ने कोई पसंद आ गई, क्यों? क्योंकि बेपर्दगी है,
کہیں پر بھی نظر چلی آتی ہے اس نے اس کو پسند کر لیا. ڈائیورس کیسز انٹائر گلوب میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہاں پر یہ جو لسٹ میں نے دی ہے یہ ہاف ہے, یہ ڈبل پہ تھی اور انکریز ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آلموسٹ 42.8% میرجز ایسی ہیں جہاں پر 100% میں سے ڈائیورسز ہو رہی ہیں. ڈیلی کے حساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں. ابارشن ریٹس ان 2014 a majority of patients were in their 20s. 20 سال کے بچے 2014 میں ابارشن کروا رہے, 34% ریٹ ہے. لسٹ گوز آن. 18 to 19 ایئر والے بچے 8% ہے, 15 to 7 والے 3% ہے. یا آپ سوچیں کہ ہمارے بچے ان کے ویسٹرن کنٹریز کے جو بچے ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس وجہ سے جا رہے ہیں. ریزن صرف اور صرف بے حیائی اور بے پردگی. ریپ کیسز اکارڈنگ ٹو القباس نیوز پیپر ان برٹن 9 out of 12 گرلز, 12 بچیوں میں سے 9 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ 20 سال کی عمر میں ہوتی ہیں اور ان کو سبجیکٹ بنایا جاتا ہے, ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور کڈنیپنگ ہوتی ہے. کتنا خطرناک ریشو ہے. 12 بچیاں باہر نکلیں گی, 9 ریپ ہو کر باہر اندر آئیں گی. استغفر اللہ. اس طرح کا ان کا کنٹری ہو گیا. ان اٹلی اینڈ میکسیکو وومن فیئرز ٹو گو آؤٹ سائڈ بیکاز آف کڈنیپنگ اینڈ ریپ. یہ ان کے کنٹریز ہیں. اب یہ آ جائیے یہاں پر. Here are the 10 countries with the highest rape rates. اس میں آپ کو کہیں پر بھی اسلامک کنٹری نہیں ملے گی. اور سب سے اوپر جو کنٹری ہے وہ ہے باٹسوانا, جہاں 92.93% ریپ ریٹ ہے. اور اتفاق اس لبرلزم مکمل فورس کے ساتھ اگر کہیں ہے تو باٹسوانا میں ہے. یعنی سب سے زیادہ لبرل رائٹس پوری دنیا میں اگر کہیں ہے, یورپ میں بھی نہیں ہے, امریکہ میں بھی نہیں ہے, باٹسوانا میں ہے. تو دیکھیں جہاں لبرلزم سب سے زیادہ ہے وہاں ریپ کا ریشیو بھی سب سے زیادہ ہے. بالکل لبرلزم ہے نا, آزادی ہے. اب آزادی ہے تو جنگل کا قانون ہے, اور جنگل کے قانون میں جس کے ہاتھ جو بکری آ جائے اور جو شیر چڑھ بن جائے. تو یہ ان کے کنٹریز ہیں, یہ ان کا جو چاہتے ہیں آزادی, جو ہمارے ملک میں بھی یہ نعرے لگوا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام ہے, ہمارے یہاں وہ بہنیں موجود ہیں جو اسلام کو حجاب کو اون کرتی ہیں. اور الحمدللہ یہ لسٹ 10% جو 10 ہے, یہ ایون میں نے 20 تک بھی دیکھا, یہاں پر بھی 20 تک بھی اسلامک کنٹری کوئی بھی نہیں آتا. صرف اور صرف وہ کنٹریز آ رہے ہیں جو نان اسلامک ہے. یہاں پہ آ جائے گی. the Islamic hijab is among the most prominent terms used by the divine authority Allah subhanahu wa ta'ala to protect us women from these vicious people. ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سبحانہ تعالیٰ نے حجاب دیا ہے, ایک کلین ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے. اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیتے تو جو آج حال باقی ملکوں کو ہو رہا ہے وہ وہاں پر بھی ہوتا جہاں پہ مسلم میجورٹی ہوتی. لیکن الحمدللہ ہم اپنے قرآن کو, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی قوم ہے. ادروائز ڈائیورس, پروسٹیٹیوشن, الکوہل, ڈرگ ایڈکشن, یہ سب اسی طرح پھیل جاتی. یہ سب میں نے آپ کو اسٹیٹس دکھائے ان سوسائٹی کے جنہوں نے اسلام چھوڑا اور اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا. Turn to Allah in repentance, all of you, oh you believers, that you might succeed. اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. اللہ زبردست, ماشاء اللہ, بہت عمدہ پریزنٹیشن آپ کی. اور آپ نے جو آخر میں جو بات کی ہے وہ یقیناً آئی اوپننگ ہے. اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو چاہے اسلام میں بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, ان تمام لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. باٹسوانا کی طرح کہ جہاں 92% جو ریپ کے کیسز آتے ہوں اس سے بھی زیادہ, انڈیا میں یا پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یا جتنی بھی ممالک ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باٹسوانا کے طرز پر چلیں تو ٹھیک ہے, وہ اسلام کے اس حکم کی مخالفت کریں, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ اپنی عورتوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں اور یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ انسان کی فطرت ہے, تو پھر انہیں اسلام کے اس حکم کی قدر کرنی پڑے گی. یہ اسلام ہی ہے کہ جو ابھی تک کے لبرلزم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا. لبرلزم کو اگر کوئی فیل کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں, ورنہ کرسچینٹی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, ہندوازم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, بدھزم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. آپ جاپان کو دیکھ سکتے ہیں, یا جو بھی جہاں پر بھی بدھسٹ لوگ بہت زیادہ ہیں, کہ وہاں کیا حشر ہے. لیکن مسلم ممالک الحمدللہ, اگرچہ ہم ان کو اسلامی ممالک نہیں کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اسلامی ملک مکمل جہاں 100% اسلام نافذ ہو وہ کہیں ہے, لیکن جہاں بھی مسلم معاشرے پائے جاتے ہیں وہ ابھی بھی لبرلزم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو آخر میں جو آپ نے اسٹیٹس دیے ہیں یہ بہت زبردست اور بڑے آئی اوپننگ ہیں. اب ہم اپنے کالرز کی طرف بڑھتے ہیں, اور کالرز سے پہلے میں استقبال کروں گا عامر حق صاحب کا. آج آپ تشریف لائے, اہلاً وسہلاً, کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ سنائیں, کیسے ہیں سسٹر, کیسی ہیں باقی؟ الحمدللہ. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی زبردست پریزنٹیشن تھی, اور ٹاپک آبویسلی حضرت اس وقت برننگ ایشو ہے, اور بڑے لبرل اور فیمنسٹ جو ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے انڈیا کے اسکالرس کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایران کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں. مثلا سوچنے کی بات ہے
کہ اندرونی حالات کی بجائے باہر بارڈر پار کو جو بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا فوکس اس وقت یہی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں یا اسلامی جو اصول ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. الحمدللہ آپ نے اچھا مقدمہ پیش کیا اس حوالے سے. جی اصل میں اگر انڈیا کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ہوتے تو انڈین میڈیا کو یہ کبھی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کی فالتو کی جو باتیں ہیں وہ ذکر کرتی. اب دیکھیے جاب نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن ٹی وی لگا ہوا ہے یا فون میں یوٹیوب چل رہا ہے, وہ سستا ہے, روٹی کے مقابلے میں فون سستا ہے. تو اس لیے کیا ہوا کہ جو نوجوان نسل ہے, اور نوجوانوں کی تعداد بہت ہے, مارکیٹ بڑی ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو نفرت کا جو کنزیومر ہے وہ نفرت کے کنزیومر ہیں, وہ روٹی کے کنزیومر نہیں ہے, وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا کنزمپشن وہاں نہیں ہے, نفرت کا کنزمپشن خوب ہے. تو یہ چینلوں کو اسی لیے یہ ہمت ہوتی ہے کہ اس طرح کی فالتو کی باتیں کرنے کی. بھائی اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ ایران میں اگر ایک واقعہ ہوا ہے, لیکن ایران کے واقعے کو تھوڑا سا میں اس نظریے سے بھی دیکھتا ہوں کہ لبرلزم نے یہ اس کو کیش کرانا چاہا ہے کہ بھئی حجاب کے خلاف وہاں پر جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ ایران کے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں, جتنی بھی عورتیں باہر نکلی ہیں, وہ مہسا امینی جو عورت جس کا قتل ہوا ہے یا جو مری ہے, جو بھی نیریٹو آپ لینا چاہیں, اس کے حق میں نہیں نکلی. وہ اس کے حق میں اگر نکلتی تو پولیس بروٹیلٹی کے خلاف اس وقت احتجاج ہو رہا ہوتا. یہ ہو رہا ہوتا کہ پولیس کی بروٹیلٹی کو ہم منظور نہیں کریں گے اور پولیس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو ختم کرو وغیرہ وغیرہ. احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ حجاب کے خلاف, پردے کے خلاف, اپنے بال کاٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو پولیس بروٹیلٹی سے اتنا لینا دینا نہیں ہے. ان کو ایک اپرچونٹی چاہیے تھی جو مغربی میڈیا نے ان کو دی, اور اس مغربی میڈیا کی دی ہوئی اپرچونٹی کو لے کر وہ میدان میں اتر آئیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ سارا کا سارا اصل میں ویسٹ سے انسپائرڈ ہے. اور چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ انڈینز جو ہیں وہ آلریڈی لبرلزم کے خلاف سجدہ ریز ہو چکے ہیں. انڈیا کے جو ہندو ہیں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سجدہ ریز ہو چکے ہیں. تو ویسٹ سے جو پیغام آئے گا وہ ان کے لیے اصل میں کلیمے کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ان کو یہ ماننا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی میڈیا کے اوپر کچھ مولویوں کو جو مولوی نما ہے, جو کہتے ہیں کہ میں تو مولانا ہوئی نہیں, میں تو حافظ ہوں, تم نے مجھے خامخواہ لکھ دیا مولانا, ایسے مولویوں کو اسٹوڈیو میں بلایا جاتا ہے جی, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حجاب کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیں. اور یہ بے وقوف, میں ان کو یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ واقعی یہ لوگ بے وقوف ہے, چونکہ ان کو کچھ پتا نہیں, ان کو اسلام کا ہی نہیں پتا, وہ اسلام کو کیا ڈیفینڈ کریں گے. وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عورت کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا اس کا رائٹ نہیں ہے, چوائس نہیں ہے اس کی, کہ وہ چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے. اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کو ثواب ملے گا, اور اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ کی نظر میں وہ گنہگار ہوگا. یہی بات عورت کے تعلق سے ہے کہ وہ پردہ کرے گی, حجاب میں رہے گی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے یہاں اس کو ثواب ملے گا, اور اگر بے حجاب رہے گی, بے پردہ رہے گی, تو وہ گنہگار ہوگی. یہی بس ہے دو آپشن, تیسرا کوئی آپشن نہیں. اس کا چوائس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کا کی چوائس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جس طرح مرد کی چوائس کا نماز پڑھنے نہ پڑھنے, زکات دینے نہ دینے, روزہ رکھنے نہ رکھنے میں کوئی اس کی چوائس کا دخل نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک فریضہ ہے, اور اس فریضے کو ہم فریضے کے طور پر لیں گے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اس کے بعد میں لنک عام کروں گا, بلکہ میں لنک عام ہی کر دیتا ہوں اتنے کہ میرے پاس ابھی ایک میسج ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا 2-4 دن پہلے, اور انہوں نے وہ شاید کرناٹک کے کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے. تو انہوں نے بڑے درد دل سے یہ بات کہی کہ میں یہاں پڑھاتی ہوں, مجھے ہراس کیا جاتا ہے, مجھے پریشان کیا جاتا ہے, یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ میں برقع کسی طریقے سے اتار دوں, لیکن میں ابھی تک کے ڈٹی ہوئی ہوں اسکول کے سامنے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سرکاری اسکول ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکاری اسکول ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاید وہاں پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان بچوں کی بھی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک سرکاری اسکول. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے ان سے یہ کہا, اور میں اتفاق سے 2 مہینے پہلے بنگلور بھی گیا تھا, اور وہاں پر بھی عورتوں کے ایک پروگرام میں میری اسپیچ ہوئی تھی. میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ مرد کے لیے قربانی دینے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع رکھے ہیں, کہ وہ پوری زندگی قربانی دیتا ہے, کبھی اپنی فیملی کے لیے, کبھی اپنے خاندان کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ملک کے لیے وہ قربانی دیتا آتا ہے. عورتوں کے لیے قربانی کا موقع تو اب آیا ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے یعنی ثواب کا استحقاق رکھتی ہو. اگر تم نے یہاں قربانی دے دی تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ آسان ہے, آخرت کی زندگی آسان ہے. تو اب اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ یار میں اگر برقع پہنوں گی, پردہ کروں گی, تو میری جو ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہاں, اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ پورا گھر خود ہی چلا رہی ہے, اسی کی ذمہ داری ہے, اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو ایک استثنائی صورتحال ہے, ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے, تو اس کے احکام الگ ہیں. اس کے کیا احکام ہے بھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے, گھر میں مرد موجود ہے, تو یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے
کہ وہ گھر کو چلائے. اگر ایسی عورت کی تعلیم چھٹتی ہے, اگر ایسی عورت کی ملازمت چھٹتی ہے, تو دراصل اس کو قربانی دے کر ایسے قوانین کو مسترد کر دینا چاہیے. اگر وہ ان قوانین کو اختیار کر کے مذہب کو مسترد کرے گی تو پھر قربانی کا کیا مطلب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ سرخروئی کب حاصل ہوگی اس کو. تو میرا جب میں نے اس کو میسج بھیجا اور خاتون کو, تو انہوں نے کہا کہ اس میسج کو سن کر مجھے دلی تسلی ہوئی ہے, سکون ملا ہے, اور میں ایسا ہی کروں گی, میں حجاب نہیں اتاروں گی. تو ماشاءاللہ اس طرح کی ہماری بہنیں موجود ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میری آواز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جی جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمانی یونین سے جڑنے کا اور ایک نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنے کا اور کچھ سیکھنے کا موقع دیا. تو میرے کچھ سوالات ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں یا ایک ہی ساتھ پوچھ لوں؟ میرے خیال سے کوئکلی ایک ایک کر کے پوچھ لیں, وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ میرے بھی یاد رہے. جی جی تو ابھی آپ ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو میرے کچھ سوالات اسی کے اوپر ہے. ایران ایک اسلامک ملک ہے, کیا اس وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پر؟ دیکھیں, میں نے شروع میں ابھی یہ بات کہی کہ میں کسی بھی ملک کو اسلامی ملک نہیں مانتا ہوں. ایران ایک مسلم ملک ہے, اور اس ملک کے اپنے قوانین ہیں, اور ان قوانین کا جس طرح آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے قوانین کا احترام کرنا, ایون نیشن اسٹیٹ کی جو فلسفی ہے اس کی بنیاد پر بھی اس کو بھی سامنے رکھیں, تو ہر ملک کے قانون کا احترام کرنا ضروری ہے. تو جو اس وقت ایران کے قانون کی وجہ سے ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, آزادی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کے سٹیزنز کو یہ پرووک کر رہے ہیں کہ آپ قانون کو توڑیں. اگر یہی کام دوسرے ملک کے لوگ مثلا ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کے تعلق سے کریں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے ملکوں کے, انگلینڈ کے لوگوں کو کہیں کہ تم اپنے ملک کے, امریکہ کے لوگوں کو کہیں تم اپنے ملک کے قوانین کو توڑو, تو فوراً آپ ان کے اوپر ٹیررزم کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. لیکن یہی حرکتیں جب آپ کرتے ہیں, ویسٹرن میڈیا کرتا ہے ایک دوسرے مشرقی یا ایسٹرن ملک کے تعلق سے, تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ ماڈرنزم ہے, یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ اور منافقت. تو اس لیے کسی بھی دنیا کی میڈیا کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں کے سٹیزن کو پرووک کرے کہ وہ وہاں کے قوانین کو, کہ وہ اپنے قوانین کو توڑیں اور ان کا وائلیشن کریں. قانون ہے, وہ قانون کی آپ یعنی اس سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو قانون کا وائلیشن ہے. تو میرا اگلا سوال ہے, جو لڑکیاں حجاب اور اپنے ملک کا پرچم جلا رہی ہیں, بے پردگی کرتے ہوئے بال کاٹ رہی ہیں, اس واقعے کو بیس بنا کر روڈ اور سوشل میڈیا پر تماشا کر رہی ہے, اس واقعے پر اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے آزادی مانگنا انسانیت کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی یہ بات کہی کہ حجاب کا تعلق انسانیت اور آزادی ان سب سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ جو انسانیت کی جو ٹرم ہے, ایسا نہیں ہے کہ مذاہب انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن جو انسانیت کی ٹرم کو ایکسپلوئٹ کیا ہے ویسٹ نے ہیومنزم کے نام پر اور وغیرہ وغیرہ, اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی قید و بند سے آزاد ہو کر, خدا کی قید و بند سے, خدا کی نافذ کردہ قید و بند سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا, یہ ہے آزادی کا مطلب. ہم ایسی آزادی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ایسی آزادی کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم اس آزادی کے قائل ہیں جو خدا دیتا ہے, اور ہم خدا کی غلامی کو فخر محسوس کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارا مالک ہے. تو ہم خدا کے غلام ہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے. سامنے والے کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے, اور اگر موجود ہے تو میں اس کا پابند نہیں ہوں, میں خدا کا باغی ہوں, یہ اس کا ورلڈ ویو ہے. تو وہ اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, ہم اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لہٰذا حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ آزادی سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے آنر اور اس کی عزت سے متعلق ہے, اور اس کی ایک دلیل دیتا ہوں میں, اور وہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں, مقدس چیزیں ہیں یا محترم چیزیں ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, ان کو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے. یا جتنے بھی رائل فیملیز ہیں وہ اپنی پرائیویسی کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. ساری دنیا کی جو اس وقت بھی جو رائل فیملیز ہیں, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو یا یورپ کے مختلف ممالک میں ہو, یا آج سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو رائل فیملیز کے مرد اور عورت وہ پبلک میں نہیں آیا کرتے تھے. ان کے ہاں کی خواتین جو ہے پبلک میں نہیں آیا کرتی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پرائیویسی اور ہماری عزت اور احترام کے خلاف ہے. یہ انسانی سائیکالوجی ہے جو آج بھی چل رہی ہے, اور اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے, وہ آیا ہے. لہٰذا جتنی چیز جتنی بھی محترم ہوگی, مقدس ہوگی, اہم ہوگی, قیمتی ہوگی, اس کو چھپایا جائے گا. یہ انسانی فطرت ہے. اسی فطرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حجاب کو لازم کیا ہے. اس کا تعلق اختیار یا آزادی سے نہیں ہے,
ویسٹرن میڈیا اس لیے چلا رہا ہے چونکہ ویسٹرن میڈیا یہ چاہتا ہے کہ مغرب کا نظام ساری دنیا میں چلے, کوئی ایک انچ بھی دنیا میں ایسی نہ ہو کہ جہاں پر مغرب کے خلاف بغاوت ہو. اسی لیے وہ کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرتے کہ جہاں مغربی نظام کو مسترد کیا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے, اسی کو کہتے ہیں, اسی کو میں کہتا ہوں کہ لبرلزم سے زیادہ ملیٹنٹ کوئی دوسری آئیڈیالوجی نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک آخری سوال پوچھوں. جی ضرور. حکومت کے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنے ملک کا پرچم جلانا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ناراضگی ہے یا بغاوت؟ دیکھیں, اگر کوئی چیز خلاف قانون ہے, میں ہمیشہ اپنی اس نیریٹو کو کنسسٹنسی کے ساتھ رکھتا ہوں کہ کوئی چیز اگر کسی علاقے میں خلاف قانون ہے تو اس چیز کو, اس قانون کو توڑنا یہ مورلی غلط ہے. قانونی طور پر تو غلط ہے ہی, یہ اسلامی کے لیے مورلی بھی غلط ہے. مان لیجئے کسی ملک میں پرچم کا احترام کرنا, اور احترام اس معنی اگر نہیں جیسے انڈیا میں کیا جاتا ہے کہ پرچم کو ہی خدا سمجھ لیا, اس طرح کے احترام کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ مثلا اس کو جلانا خلاف قانون ہے. انڈیا میں خلاف قانون ہے, آپ ملک کا پرچم نہیں جلا سکتے. اور بھی بہت سے ملکوں میں ہوگا, ویسٹرن کنٹریز میں بہت سی جگہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ خواتین, انفارچونیٹلی مجھے یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے, پرچم کو بطور بکینی استعمال کرتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ تو فیشن ہے. آپ یہ کام بہت سے ملکوں میں مثلا انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں نہیں کر سکتے, کوئی خاتون نہیں کر سکتی. تو جہاں پرچم کو جلانا خلاف قانون ہے تو وہاں قانون کو توڑنا امورل ہے. جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ پرچم کو روندیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم اس کو کوئی مورل یا مورل نہیں کہیں گے. وہ مرد کا اختیار ہے, انسان کا اختیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی, میرا پہلا سوال یہ ہے, کیا حجاب نہ کرنے والی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی لباس کی محتاج یا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ عورتیں مسلمان ہیں؟ دیکھیے, حجاب نہ کرنے کی وجہ سے تکفیر تو نہیں کی جائے گی, یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی عورت حجاب نہیں کرتی ہے تو وہ کافر ہو گئی ہے, اسلام سے نکل گئی ہے. بالکل ایسا ہی جیسا کہ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا, روزہ نہیں رکھتا, حالانکہ اس پر فرض ہے, تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. حجاب ہاں, اگر وہ یہ کہے کہ حجاب ضروری نہیں ہے, اسلام میں حجاب ہی نہیں ہے, اگر عورت یہ کہے تو اس کا حکم وہی ہے جو آدمی یہ کہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے, اسلام میں روزہ نہیں ہے. جس طرح روزے, نماز, زکوٰۃ اور حج کے منکر کو کافر قرار دیا جاتا ہے, ایسے ہی حجاب کے منکر کو, اگر کوئی عورت یہ کہے کہ حجاب ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام میں بلکہ بالکل بے حیائی ہی ہے اسلام کے اندر, تو ایسی عورت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کی تکفیر کی جائے گی. وہ کافرہ ہے, وہ کافرہ ہے, وہ کافرہ ہے. اس چیز کو ریکارڈ کر لیا جائے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا, چونکہ اس نے اسلام کے ایک حکم کا انکار کیا ہے. تو یہ ہاں, البتہ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایک عورت جو پردہ کرتی ہے اور ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, دونوں کے درمیان اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ بالکل. ایک عورت جو پردہ کرتی ہے وہ باحیا ہے, وہ مورالٹی کے ہائر لیول پر ہے, وہ اخلاقیات کے ہائر لیول پر ہے. اور ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی ہے وہ مورالٹی کے لوور لیول پر بھی نہیں ہے, وہ باحیا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے یہاں حیا اور ماڈسٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ عورت جو پردہ نہیں کرتی اس کے کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا, اور جو عورت پردہ کرتی ہے اس کا کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی. جی, تو میرا دوسرا سوال یہ ہے, مرد کو صرف آنکھیں چھپانے کا حکم ہے اور عورتوں کو خود پورا چھپ جانے کا یعنی پردے کا, تو اللہ نے ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم سخت حکم کیوں دیا ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے؟ میں اس مسئلے کو شروع میں کلیئر کر چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مرد کی جو صفت ہے وہ ہے اقدامی, وہ ایگریسو ہوتا ہے, اور عورت کی جو صفت ہے وہ اقدامی نہیں ہے. اس وجہ سے مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں کہ جس میں اس کی جو صفت ہے اقدام کی, وہاں وہ کارگر ہوتی ہے, وہ باہر نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, کماتا ہے, اپنی فیملی کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اس کی اس سائیکولوجیکل اور فزیکل جو اس کی جو ٹریٹس ہیں اس کی بنیاد پر. لہٰذا عورت کو جب باہر نکلنا ہی نہیں ہے تو جب وہ نکلے گی باہر تو وہ وقتی ضرورت پر نکلے گی. مرد کو باہر ہی نکلنا ہے تو مرد جو باہر نکلتا ہے وہ مستقل ضرورت کی بنیاد پر نکلتا ہے, وقتی ضرورت کی بنیاد پر نہیں نکلتا. اور جو چیز وقتی مصلحت, وقتی ضرورت کی وجہ سے الاؤ کی جائے تو وہ قید و بند کے ساتھ, قیود کے ساتھ, ریسٹرکشنز کے ساتھ الاؤ کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو وہ وقتی مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتی ہے, اس لیے اس کے اوپر ریسٹرکشن زیادہ ہیں, مرد کے اوپر ریسٹرکشن کم ہیں. تو دونوں چیزیں کہ مرد ایگریسو ہے, عورت نہیں ہے. مرد کسی بھی حد تک اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جا سکتا ہے, جب تک کہ قانون اور مذہب کی پاسداری ہے تو وہ رکتا ہے, اگر یہ پاسداری ختم ہو جائے تو وہ اقدام کرتا ہے. عورت کے اندر یہ بات نہیں ہے, الا یہ کہ اس کی فطرت ہی جو ہے ڈسٹورٹ ہو جائے تو بات الگ ہے. ہاں, تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جانتی ہے کہ پردہ فرض ہے, حجاب فرض ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کرتی, تو ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ گنہگار ہے. سمپل حکم یہی ہے کہ وہ گنہگار ہے. جس طریقے سے ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا. ایک شخص یہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے, روزہ نہیں رکھتا, وہ گنہگار ہے.
ایک عورت یہ جانتی ہے کہ پردہ کرنا ہے، پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ گنہگار ہے. اور اگر ملک کا قانون یہ ہے، مثلا وہ ایران میں رہتی ہے، سعودیہ میں رہتی ہے، کسی بھی ایسے ملک میں کہ جہاں قانون ہے پردہ کرنے کا، تو نہ صرف یہ کہ وہ گنہگار ہے بلکہ وہ قانون کو توڑنے والی بھی ہے. تو دونوں چیزیں اس کے اوپر آئیں گی. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مجھے ایڈ کرنے کے لیے. چلیں، بہت بہت شکریہ. آخری سوال میرے خیال سے ایک اور بیک سٹیج میں دیکھ رہا ہوں خاتون ہیں، ان کو لے لیتے ہیں پہلے. جب ان سے پہلے جو ہے، کیونکہ آپ نے 2-3 باتیں کی، اس سے ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مرد کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے باہر نکلنے کی، عورت ضرورت کے تحت نکلتی ہے. اب یہ ایکس مسلمس ہیں یا جو لبرلس ہیں، فیمنسٹ ہیں، اب وہ یہ بھی تو اعتراض کر سکتے ہیں نا مفتی صاحب کہ آج کے دور میں تو یہ فرق رہا ہی نہیں، اب تو مرد اور عورت دونوں صبح اٹھتے ہیں اور کام پہ نکل جاتے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبحان نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے ان فیوچر دونوں کی ذمہ داریاں اور دونوں کے طریقہ کار یا لیونگ لائف سٹائل سیم ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہی ہے نا کہ یہ لائف اسٹائل تو اس ڈسٹورٹڈ نیچر نے بدلے ہیں جو مغرب کا پیش کیا ہوا ہے. مغرب کا لبرلزم کا نظام ہے، کنزیومرزم کا نظام ہے، کیپٹلزم کا. بھائی مرد اور عورت کو باہر نکالا کس نے؟ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے. اس کو کام کرنے والے زیادہ چاہیے تھے، اس کو کیشیئر کی جگہ عورت چاہیے تھی، مرد چونکہ وہاں نہیں کھڑے ہو رہے تھے. اس کو ریسیپشنسٹ کی جگہ ایک عورت چاہیے تھی چونکہ مرد وہاں نہیں کھڑے ہو رہے تھے. اس کو ایسی جگہ کہ جہاں سمجھ لیں کہ کسٹمر ریلیشن جہاں ہوتا ہے وہاں پر اس کو ایک عورت چاہیے تھی چونکہ مرد وہاں اچھی طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے کیپٹلزم کو زیادہ لوگ چاہیے تھے، زیادہ افراد چاہیے تھے، تو اس نے عورت اور مرد کی مساوات کا نعرہ بلند کیا اور یہ کہا چونکہ تم دونوں ایکول ہو لہٰذا کام تم دونوں کو کرنا ہے، فیملی مل کر تم دونوں کو چلانی ہے. تو یہ تو عورت کے حق میں زحمت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر گھر کا کام تو سنبھالتی ہے، اب اس کو باہر کی ذمہ داری بھی دے دی کہ وہ ڈبل جاب کرے. مرد سنگل جاب کرتا ہے عام طور سے، اگر وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے تو وہ اتنا نہیں بٹا پاتا جتنا کہ عورت کرتی ہے. یہ مرد کا نیچر ہے. تو اس لیے اگر کوئی اعتراض یہ کرتا ہے تو اس کا اعتراض بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لائف اسٹائل وہ جی رہا ہے وہ لائف اسٹائل غیر فطری ہے. اسلام نے جو لائف اسٹائل بیان کیا وہ یہ کہ مرد کو کام کرنا ہے اور گھر چلانا ہے، عورت کو کام نہیں کرنا ہے، گھر نہیں چلانا ہے. ہاں عورت کے لیے حرام نہیں ہے کام کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کام کرنا حرام ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور ایسا نہیں ہے. ایک صاحب آئے تھے ہمارے اسٹریم پہ جب یہ بات میں نے کہی اور اتفاق سے وہ یو ایس کے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہاں تو آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک تنخواہ سے تو گھر نہیں چلتا، 2 تنخواہ سے چلتا ہے. تو میں نے ان کو کہا میرا گھر تو الحمدللہ ایک ہی تنخواہ سے چلتا ہے. تو آپ کا نہیں چلتا ہوگا، آپ نے ضروریات اپنی بڑھا رکھی ہیں، آپ اپنی ضروریات کم کریں تو ایک تنخواہ سے چل جائے گا. ایک اور جو آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈ پہ کیا وہ ذرا بہت کامن ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ کیونکہ آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات کی تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب انڈیا میں عورتوں کے حجاب پر بین لگایا جا رہا تھا، ان سے اتروایا جا رہا تھا، تو تب ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ جب کسی عورت کا حجاب اتارا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ پہنے، لیکن پھر وہیں پر کوئی عورت مسلم عورت حجاب نہیں پہننا چاہتی ہے تو آپ وہاں پہ اپنی مورالٹی پولیس بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرتے ہیں کہ پہننا ضروری ہے. تو وہاں پر رائٹ کدھر چلا گیا؟ اس طرح کے بھی کوشچنز آتے ہیں مفتی صاحب. اس کا جواب بھی میں نے دیا اور دوبارہ دیتا ہوں کہ حجاب کا مسئلہ رائٹ سے ریلیٹ کرتا ہی نہیں ہے. حجاب کا مسئلہ فرائض سے ریلیٹ کرتا ہے نہ کہ رائٹ سے. یعنی یہ آبلیگیشن ہے نہ کہ رائٹ، کیونکہ رائٹ جو ہوتا ہے وہ دراصل آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا رائٹ لیں یا اس کو فورگو کر دیں، اس کو لیٹ گو کر دیں. یہاں اختیار ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو پابندی کرنی ہی پڑے گی. مثال کے طور پر نماز پڑھنا آپ کا رائٹ نہیں ہے، نماز پڑھنا آپ کے اوپر آبلیگیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے. ایسے ہی حجاب کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے، ایک آبلیگیشن ہے. لہٰذا اگر ایک عورت کسی بھی معاشرے میں رہ کر حجاب کرتی ہے تو وہ مذہبی آبلیگیشن کی پاسداری کر رہی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں رہ کر اگر وہ حجاب نہیں کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹ کا استعمال نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ مذہبی آبلیگیشن کو وائلیٹ کر رہی ہے. اس لیے ہم حجاب کے تعلق سے ان عورتوں کے حق میں ہیں کہ جو اپنی مذہبی پریکٹس یا مذہبی آبلیگیشن کو پرفارم کرنا چاہتی ہیں. انڈیا میں جو عورتوں کے تعلق سے یا فرانس میں جو عورتوں کے تعلق سے مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی مذہبی آبلیگیشن کو استعمال کر کے اس کو پرفارم کر کے حجاب لینا چاہتی ہیں. حکومت اس میں ٹانگ اڑا رہی ہے جبکہ یہ حکومت کے ڈومین کے باہر ہے. جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی جو مذہبی آزادی ہے، مذہب پر عمل کرنے کا جو آپ کا حق ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. تو پھر آپ دخل کیوں دے رہے ہیں؟ یہ پرابلم آتا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ویسٹ کا یا حکومتوں کا. اس کی مثال یوں بھی حضرت سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، آرمی میں، اس کے بعد وہ کہتا ہے جی مجھے میرا رائٹ چاہیے، میں نے یونیفارم نہیں پہننا، میں نے شارٹس پہن کے آنی ہے، یہ شلوار قمیض پہن کے. تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا رائٹ فوج میں داخلے سے پہلے تھا، جب فوج میں آگے تو یہ رائٹ چھن گیا، پہننا وہی ہے جو فوج کا یونیفارم ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک چیز یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مغربی دنیا میں، مغربی معاشروں میں اگر بات یہی ہے کہ عورت کو جو چاہے اس کو اختیار ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ عورت اگر ان معاشروں میں
مثلاً مکمل نیوڈیٹی اختیار کرنا چاہے, وہ یہ کہے کہ میں تو بالکل جانور کی طرح رہوں گی, مجھے مکمل نیوڈیٹی چاہیے, یا مرد مثلاً مکمل نیوڈ ہو کر باہر معاشرے میں جانا چاہے, تو اگر ہم ہارم پرنسپل دیکھیں جو ویسٹ میں مورالٹی کی بنیاد ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہارمفل ہے وہ غلط ہے اور جو چیز بینیفیشل ہے وہ اچھی ہے. ان کے ہاں مورالٹی کی بنیاد یہ ہارم پرنسپل ہے, اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یوٹیلیٹیرینزم بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں تو ایک عورت ہے وہ مکمل نیوڈ ہے, یا ایک مرد ہے وہ مکمل نیوڈ ہے, وہ باہر جا رہے ہیں. آپ کو دیکھیں گے کہ دنیا کے اکثر ممالک انکلوڈنگ ویسٹرن کنٹریز ان کو الاؤ نہیں کرتے ہیں, اور اس کو یہ امورل کنڈکٹ کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا یہ مکمل طور پر عورت کی مرضی ہے, تو پھر مکمل برہنہ ہونا بھی تو عورت کی مرضی ہے, اس کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ مثلا ایک عورت اگر صرف اپنی جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو چھپا کر ٹاپ لیس ہو کر جا رہی ہے, آپ دیکھیں پورے امریکہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ اس کا چوائس ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورت کے تعلق سے مغرب نے ویسٹ نے الگ الگ معیارات رکھے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چوائس ہے, لیکن آپ کو چوائس بھی نہیں ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ لباس کے معاملے میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے. اسلام چوائس کی بات کرتا ہی نہیں ہے. اسلام لباس کے معاملے میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے, اور اس تعلق سے اسلام میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے, ویسٹ میں انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. ایک اور چیز حضرت میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ایون جو ویسٹ کے اندر یا ایون جو لبرل کنٹریز ہیں ان کے اندر جو کلبس ہیں, سرٹن کلبس ہیں, نائٹ کلبس, ان میں ڈریس کوڈ ہوتا ہے. باہر باکسرز کھڑے ہوتے ہیں, باؤنسرز جن کو کہتے ہیں, یہ گارڈز ہوتے ہیں, وہ آپ کو باہر روک لیتے ہیں. کسی نے سلیپر پہنا ہے, کسی نے شارٹس پہنا ہے, وہ نہیں جانے دیتے. آپ لاکھ کہو یار ادھر تو تماشا انٹرٹینمنٹ ہے, مجھے جانے دو. وہ کہتے ہیں نہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. پینٹ کوٹ پہنے, بلیک کوٹ, بلیک جیکٹ, ڈریس کوڈ ہوگا, پھر آپ جا. کئی تو اس طرح الاؤ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہونی چاہیے. اس وقت ان کا لبرلزم جو ہے وہ ہاتھی کے کان میں سویا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ ابھی سسٹر لینا نے سوال کیا کہ بھئی یہ رائٹس کا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہے ایک عورت کو, تو پھر وہ ان عورتوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے جو حجاب نہیں پہننا چاہتی؟ یہ بھی تو ان کا رائٹ ہے. اگر ہم رائٹس کی بات کریں تو یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ رائٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ چاہے اختیار کریں اور چاہے اختیار نہ کریں, اس کو ہم رائٹس بولتے ہیں. یہ چیز فنڈامنٹلی غلط ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرمینالوجی اصطلاح اس کو بولتے ہیں انیلینیبل رائٹس. انیلینیبل رائٹس جو ہیں وہ رائٹس ہوتے ہیں جن کو آپ لیٹ گو نہیں کر سکتے, جن کو آپ کو لینا ہی لینا ہے, اختیار کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس کو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, ہائی اسکول تک اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, وہ اس کو لیٹ گو نہیں کر سکتا, یہ اس کا حق ہے. اب اگر بچہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اسکول نہیں جانا, اور والدین اس کی بات سنیں اور اس کو اسکول نہ بھیجیں, اس کو کسی طرح کی تعلیم نہ دیں, تو حکومت ایک دم ایکٹیو ہو جائے گی, اور یہ چیز جو ہے وہ حکومت کا قانون توڑنے والی یہ اقدام کہلائے گا. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ بچے کا رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے نہ کرے, تو آپ اس کو یہ رائٹ کیوں نہیں لیٹ گو کرنے دیتے؟ ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا, آپ کیوں نہیں اس کو یہ رائٹ دینے دیتے؟ یا مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جو یعنی انڈر 18 ہے, ایک لڑکی انڈر 18 ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی گارڈین ہو. اب اگر ایک بچہ یہ کہتا ہے 15 سال کا, 16 سال کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو آلریڈی یوٹیوب کے ذریعے لاکھوں کروڑوں ڈالر کما رہا ہوں, مجھے کسی گارڈین وارڈین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت اس کو گارڈین دے گی, چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں یا حکومت کسی گارڈین کو متعین کرے, یہ اس کا حق ہے, وہ اس کو لیٹ گو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کچھ رائٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ لیٹ گو نہیں کر سکتے. تو اگر آپ حجاب کو رائٹ بھی مان لیں تو یہ وہ رائٹ نہیں ہے جس کو آپ لیٹ گو کر سکیں. اچھا میں کیسر بھائی کے لیے حضرت جگہ بنانا چاہ رہا ہوں, کیسر بھائی کمنٹس میں مجھے نظر آئے ہیں, تو اب یہ ہے کہ پیچھے کچھ سسٹرز ہیں, میں چاہ رہا ہوں ان کو اسٹیج پہ لے کے آپ سے سوالات موضوع کے حوالے سے کروا لیے جائیں. 2 سسٹرز ہیں, میں دونوں کو ایک ساتھ ایک ہے بریرہ, اور میں دیکھ رہا ہوں ایک شمع ہے, اور وہ شرما صاحب ہیں. کیا ہو گیا؟ اچھا میں کر رہا ہوں سسٹرز, آپ لوگ سوال کر رہے ہیں حضرت سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے, پھر ہم جگہ بنا لیتے ہیں. کیسر بھائی آپ ذرا رہیے گا ساتھ. جی سسٹر عائشہ روئے آپ پہلے پوچھ لیجئے, پہلے آپ انٹر ہوئی تھی اسٹیج پہ. میرا سوال ہے کہ کیا اللہ پاک نے اسلام میں کسی انسان یا قانون کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پردہ نہ کرنے والی عورت کو سزا دے اور اس کو زبردستی پردہ کروائیں؟ اور اگر حق اللہ کے سوا سزا دینے کا کسی کو نہیں, تو یہ اسلام کے نام پر اتنی سختی سے حجاب نہ کرنے پر قانون کیوں بنایا گیا؟ اور کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ایسا قانون بناؤ؟ اوکے دیکھیں, اسلام میں جو سزاؤں کا جو نظام ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدود, اور دوسرا جو نظام ہے اس کو ہم بولتے ہیں تعزیر. میں آپ کو عامر بھائی ذرا سا میوٹ کر لیں, یہ میں اپنے آپ کو سن پا رہا ہوں. جی, تو حدود کا جو مسئلہ ہے, سسٹر کا مائک ہے, سسٹر عائشہ آپ کر لیں میوٹ اپنے آپ کو, ان کی آ رہی. اچھا,
تو حدود کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ شراب کوئی پیے گا تو یہ سزا ہے، قرآن و سنت میں شراب پیے گا تو یہ سزا ہے، چوری کرے گا تو یہ سزا ہے، زنا کرے گا تو یہ سزا ہے، وغیرہ وغیرہ. تعزیر کا جو حق ہے وہ حکومت کا ہے. حکومت قانون بناتی ہے، لیکن وہ قانون وہ بنائے کہ جو اسلام کے خلاف نہ ہو، ایسا قانون بنا سکتی ہے. لہٰذا یہ جو حجاب کے تعلق سے قانون ہوگا یہ حدود میں نہیں آئے گا، یہ تعزیر میں آئے گا. یہ حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا قانون بنائے. ہاں وہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگا تعزیر، انلیس یہ کہ وہ ریپ کا کیس ہو تو وہاں پر تعزیراً جو ہے ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس معاملے میں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی سزا دے، جیل کی سزا ہو، فائن ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ قوانین جو ہے وہ عورتوں کے اوپر نافذ کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ایران کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مورالٹی سے ریلیٹڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ لیگل مورالٹی سے ریلیٹڈ کرتا ہے کہ آپ قانون کو توڑنے کے کہاں تک مجاز ہیں، اور قانون کو اگر آپ توڑیں گے تو کیا یہ مورلی صحیح ہے یا نہیں ہے. ان کا سوال ہو گیا تھا؟ جی وہ نکل گئی ہیں. اوکے، قیصر بھائی تشریف لائے ہیں، اہلاً وسہلاً. کیا حال چال ہے قیصر بھائی؟ اہلاً اہلاً اہلاً. آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آواز بھی نہیں آ رہی، اور مجھے لگ رہا ہے شاید کیسر بھائی کے نہیں اب ٹھیک ہے. مائک سے آواز نہیں آ رہی کیسر بھائی؟ صرف ادھر نہیں، ابھی بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے. چلیں آپ وہ اتنا کوشش کریں، میں ہم اگلی سسٹر کو لے لیتے ہیں. جی بریرہ. جی آپ بتائیے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی پرفیکٹ پرفیکٹ، اب آ رہی ہے. جی آ رہی. اہلاً، کیا حال چال ہے؟ اللہ کی شکر جی. بالکل، بزرگی کئی طرح کے عذاب ساتھ لے کے آتی ہے نا. کوئی چھوٹا سا بٹن کبھی بجانا رہ جاتا ہے تو اس سے مائک آف ہے ابھی، اور کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. بہت داستان ہیں جو سفید ہوتے جو ہو رہے ہیں ان کے پیچھے. یہ وقار ہے، وقار. ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں جب سفیدی آئی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی بات کہ یہ وقار ہے، انسان کی ڈگنیٹی ہے. انسان اس سے اگرچہ بزرگ لگتا ہے لیکن کمزور نہیں لگتا. اب اس کے اندر روب پیدا ہو گیا. تو یہ قیصر بھائی کا روب ہے کہ جو اچھے جو ہے وہ تگنی کا ناچ ناچتے ہیں. ماشاءاللہ. اب آپ ماشاءاللہ سیانوں کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں کیسر بھائی. ابھی ہم نیانوں کی کیٹیگری میں، آپ سیانوں کی. ماشاءاللہ. جی وہ تو آپ دکھا نہیں رہے اپنا چہرہ، اسی لیے نیانوں کی کیٹیگری میں رکھا ہوا آپ نے. میرے اور مفتی صاحب کے پاس نہ ماننے کے سوا کیا آپشن ہے؟ اور صحیح کچھ بھی کہیں خود کو. جی 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 بالکل، یہ بات صحیح کہی ہے. جی سسٹر بریرہ، سوری. جو ویسٹ کی طرف سے آبجیکشن آتا ہے کہ حجاب کی وجہ سے عورت اچھا پرفارم نہیں کر پاتی مختلف فیلڈز میں، شعبوں میں. فار ایگزامپل اسپورٹس ہو گیا، ایتھلیٹک فیلڈز جو ہوتی ہیں، تو اس سے کیا مطلب کہ اگر حجاب کرنا ہماری صلاحیتوں کو چھپاتا ہے یا اس کو کم کر دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا بتا دیں. ایسا بھائی اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بات سمجھ نہیں پایا، اگر آپ ریپیٹ کر دیں. وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے کہ حجاب کرنے سے عورت کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، بہت سی جگہ وہ جاب نہیں کر پاتی، اور اسی طرح اسپورٹس کے میدان میں وہ پرفارم نہیں کر پاتی، وغیرہ وغیرہ. وہ ایتھلیٹ نہیں بن پاتی اگر وہ حجاب کرے گی. تو یہ سارے پرابلم آتی ہیں زندگی میں. تو اس سے کیسے نمٹے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر حجاب چھوڑیں، چونکہ یہ ہر ماحول کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ بڑی سمپل بات ہے کہ دنیا کے رولز لبرلز نے سیٹ نہیں کرنے ہیں. اگر ہم ان کو ایبسلوٹ معیار مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس رول کو مان لیں کہ عورت نے سپورٹس میں جانا ہے اور اس نے چھوٹے کپڑے ہی پہننے ہیں، اور وہ مخلوط سپورٹس بھی ہوگی، جیسے ٹینس میں ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں ڈبل پارٹنر، اس میں 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 1 مرد 1 عورت بھی ہو سکتا ہے، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سی اور بھی مخلوط کی سپورٹس ہوتی ہیں. تو اگر تو ہم نے لبرلز کا یہ اصول مان لیا پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر لبرلز ہماری بات نہیں مان سکتے کہ بھائی اگر عورتوں نے سپورٹس کرنی ہے جو کہ ان کا حق ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ ماحول میں کریں، جس میں اگر ان کی پرفارمنس اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ ایکول بیسس پہ سب کی ہی ڈاؤن ہوگی. اپ ہوتی ہے تو سب کی ایکول بیسس پہ اپ ہوگی. آلدو دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس کہ پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں کہ ڈاؤن ہوتی ہی ہے فار ایگزامپل، تو کیا اس بات کو ہم پھر یعنی صرف اس لیے کہ لبرلز کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو مان لیں؟ اور اس کو آپ اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ اصل میں ایشو تو یہ ہے نا کہ لباس کتنا ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف لبرلز ہیں، تو لیٹ اس سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا لباس زیادہ ہونا چاہیے، لبرلز یہ کہتے ہیں کہ نہیں کم ہونا چاہیے. تو اب ہم ہیں، ہم سے نیچے لبرلز ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ارجنٹینا میں ایک موومنٹ چلتی ہے جہاں پہ خواتین، اخبار وغیرہ میں بھی ان کا آتا رہتا ہے، وہ موومنٹ کرتی ہیں کہ بھئی یہ لباس کے جھنجھٹ میں پھنسنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، آزادی سے جاؤ. اور ان کے مظاہرے ہوتے ہیں ٹاپ لیس، بالکل کوئی انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے.
टॉपलेस, लिटरली टॉपलेस जी, अंडरगारमेंट्स में नहीं। तो वो कहते हैं कि किस झंझट में डाला हुआ, मुजाहिरे करते हैं कि हमारा हक है, हम पहने ना पहने। अब लिबरल से पूछें कि अगर उनका ये आर्गूमेंट हो कि अगर टेनिस पे खेलते हुए हमने वो शर्ट पहनी है जो बार बार हमें वो एक झंझट में मुब्तला करती है, तो वुडंट बी बेटर कि जस्ट लेट इट ऑल गो। लिबरल्स क्या कहेंगे इस मामले में? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यही कहेंगे कि नहीं, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होनी चाहिए, इतना हम इस हद तक हम नहीं जा सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम हैं जो समझते हैं कि कपड़े ज्यादा होने चाहिए, हमारी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में लिबरल्स नहीं मानते। लिबरल्स कहते हैं कम होने चाहिए, उनकी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं मान सकते। जो अर्जेंटीना वाले हैं उनकी बात हम और लिबरल्स मिलकर दोनों नहीं मान सकते। सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, हर सोसाइटी के, हर उम्मत के अपने हुआ करते हैं, इसलिए उनको हम मेयार नहीं मानते। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाने लगा हूँ, एक और अच्छा, एग्जांपल मैं यहाँ एक चीज इजाफा करना चाहूंगा कैसर भाई। जी। वो ये भी है कि न सिर्फ ये कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि हर स्पोर्ट्स में अलग अलग अखलाकियात हैं। मसलन टेनिस का जो खवातीन का लिबास है वो अलग है, बीच वॉलीबॉल का जो लिबास है वो अलग है। वहां पर अखलाकियात का जो पैमाना है वो ये है कि उसने बिकिनी पहनी हुई हो, या मसलन टॉप उसने छुपाया हुआ हो, और यानी उसने प्राइवेट पार्ट में छुपाए हुए हों। लेकिन अगर उसने उससे ज्यादा कुछ पहन लिया तो अब वो गैर जरूरी है। लेकिन अगर यही काम, यही लिबास पहनकर वो औरत टेनिस खेलने के लिए आ जाए तो अब ये इंडिसेंसी माना जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये तो हम उसको मान नहीं सकते ना। देखिए, आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि मुझे एक दफा एक एक्सट्रीम में एक साहब आए तो वो कहने लगे कि ये जो औरत को, बेटी को जायदाद में कम हिस्सा मिलता है, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तो ठीक ही नहीं है ना, इसलिए कि अब तो ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं औरतों को, उनको भी काम करना पड़ता है। और मैं उनको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि लुक, इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप इस्लाम का कोई सिस्टम, कोई भी प्रोविजन है ना, वो मिडल से नहीं उठा सकते, वो पूरे पैकेज का हिस्सा है। इस्लाम ने अगर खवातीन पे जिम्मेदारी डाली ही नहीं है अर्निंग की, वो उनके बाप के है, भाई पे है, हस्बैंड पे है, तो वो पूरी करेगा तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी राइट्स भी साथ साथ असरटेन होते हैं। और भी उसमें डिटेल्स हैं, मैं बात को मुख्तर करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। अगर लिबरल्स ने एक औरत को जो घर की मलका होती थी वहां से उठा के फैक्ट्री का मजदूर बना दिया है, तो गुड लक टू देम। लेकिन उनको देख के हम अपने इस्लामिक लॉज चेंज कर दें कि वो एब्सोल्यूट, वो हम पे कोई हुज्जत है वो हम, कि हम उसको मानना ही मानना है। तो इसी तरह से ये लिबास का भी मामला है, वो उनके लिए है, वो करना चाहते हैं तो वो करना जरूर करना चाहें। और ये सारी बातें अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज का कि आप कहें कि नहीं वो कम ही होगा। अब कितनी स्पोर्ट्स में, हमारी फुटबॉल टीम में हमारी बहनें बेटियां जाती हैं, हिजाब किया हुआ होता है, रनिंग स्पोर्ट्स में जाती हैं, वहां पे भी वो अपना लिबास होता है जो मैं ये कहूंगा कि जो स्पोर्ट्स आज के दौर में है वो तो कैपिटलिज्म की, सब समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर। तो यदि वहां आप ये देखेंगे कि कैपिटलिज्म सबसे ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स उस पर खर्च हो रहे हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो सवाल ये है कि हम इस चीज को अहमियत दें ही क्यों कि कुछ खवातीन अब एक चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर कुछ ढक कर उन स्पोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, सॉकर में जा रही हैं। यानी हम स्पोर्ट्स के फंडामेंटली खिलाफ नहीं है अगर उसको हेल्थ के पर्पज से खेला जाए, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट के पर्पज से खेला जाए, और इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी हो कि नहीं औरतों की शिरकत होनी चाहिए ताकि मर्द इंटरटेन्ड हो, ये चीज इस चीज के फंडामेंटली खिलाफ है। मुफ्ती साहब, बात इतनी सादा है नहीं ना, असल प्रॉब्लम इससे डीपर लेयर का है जी। वो ये है कि वेस्ट भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और आज भी है। फर्क ये है कि वहां पे औरत की इंडोक्ट्रिनेशन शुरू दिन से ऐसे की जाती है कि उसको अंदाजा नहीं होता कि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। और ये भी एक तरह की जहनी गुलामी है, और गुलामी की बदतरीन सूरत होती ही वो है जब गुलाम को पता ही ना चले कि वो गुलाम है। जब उसे पता चलता है ना वो गुलाम है तो वो रेजिस्टेंस लेके आ सकता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उसे पता ही नहीं है जब, तो वो क्या करेगा। अभी 2017 का बिजनेस मैटर्स मैगजीन है यूके का, वहां पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, सर्वे रिपोर्ट है कि जो प्रोफेशनल खवातीन होती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, आगे पीछे कॉर्पोरेट की दुनिया में काम करती है, प्रमोशन के लिए ज्यादा जो अहम चीज़ है वो क्या है, अमंग अदर थिंग्स। तो पब्लिक परसेप्शन में जो था वो था कि जो औरत जितने कम कपड़े पहनती है वो उतनी ही कामयाब होती है। टैलेंट नहीं देखा जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं देखी जा रही, कितने वो इंटेलेक्चुअल हैं ये नहीं देखा जा रहा, क्योंकि बॉस जो है उसने एक आई कैंडी के तौर पे एक औरत को अपने सामने रखना है, तो वो इस डर से कि कहीं चली ना जाए कि छोड़ के, अमूमी तौर पे जो होता है, तो वो फिर प्रमोशन इन चीज़ों की वजह से की जाती है। तो औरत को की जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है हमें मीडिया में नजर आती है, हमें प्रेस में नजर आती है, हमें कॉर्पोरेट की दुनिया में नजर आती है, और हमें स्पोर्ट्स की दुनिया में नजर आती है। जी, कार इंडस्ट्री को लेवल पे आप कार फेयर में जाएं, अगर जहां नई नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, भाई उस मुझे कार चाहिए, मुझे उसके बराबर में जो औरत खड़ी हुई है हाफ न्यूड, उससे क्या लेना देना, मतलब कार का उससे क्या ताल्लुक है।
بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ عورت ہاٹ ہے اسی طریقے سے یہ کار بھی ہاٹ ہے. اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن جو ہے وہ عورت کا اور کیا ہو سکتا ہے. تو جتنا یہ ہے مسئلہ. جی اس پہ مفتی صاحب نیورو سائنس کی دنیا میں بڑی پروفاؤنڈ سٹڈیز موجود ہیں کہ مرد کا دماغ اور عورت کا دماغ کس طرح سے صنف مخالف کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے. عورت جو ہے وہ ٹپکلی اسپیکنگ ایک مرد کو پورے مرد کے طور پہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد ہے, لیکن مرد کا دماغ کبھی بھی عورت کو پوری طرح سے نہیں دیکھتا. وہ اس کے جسم کے کسی مخصوص حصے کو دیکھتا ہے, اور یہ کوئی ایک دو لوگوں پہ اسٹڈی نہیں ہے, یہ پروفاؤنڈ اسٹڈی ہے ایک کہ مرد جو ہے وہ عورت کے جو زیادہ اٹریکٹیو باڈی پارٹس ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے, ان کی طرف دیکھتا ہے. اس کا دس از ہاؤ اٹ از ہارڈ وائرڈ. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کار ہے اور کار کے ساتھ ایک خاتون ہے, بیسکلی وہ خاتون کو دیکھنے کے بعد ایک جو سرٹن کیمیکلز ہیں دماغ میں جو ریلیز ہوتے ہیں, they prime your brain so that you can make a decision out of euphoria, کہ آپ خوشی میں ایک فیصلہ کر لیں, ایکسائٹمنٹ میں ایک فیصلہ کر لیں. یہ سبلیمنل لیول پہ سائیکولوجی ہوتی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ سبلیمنل سائیکولوجی سیلز میں بین بھی ہے اسی وجہ سے کہ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر عورت کو اس مقام پہ لے ہیں کہ آپ نے گاڑی بھی بیچنی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک پرووکٹیو قسم کی خاتون چاہیے, تو پھر یہ نہ کہیں کہ وہ عورت آزاد ہے, یا کم سے کم اس معاشرے کو یہ مورل سٹینڈرڈز ان کو اپنے دیکھتے ہوئے ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان معاشروں پہ جہاں پہ عورت حجاب کرتی ہے, کہ کم سے کم اپنی انڈیویجویلٹی تو وہ قائم رکھتی ہے. بالکل صحیح, زبردست. تو اگلے کالر لے لیتے ہیں ایس جی. جی سسٹر لینا آپ کچھ کری تھی. جی مفتی صاحب میں آواز ذرا ایکو ہو رہی ہے, آئی تھنک اب صحیح ہے. جی مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ سب یہاں پہ محترم حضرات ایمفیسائز کر رہے ہیں, جی آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ کس طرح عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے, اس کو شو پیس بنایا گیا ہے, اور حجاب کا بیسک فنڈامنٹل جو اس کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ہراسمنٹ سے بچایا جائے, بری نظروں سے بچایا جائے. اب یہ بھی تو اعتراض آ سکتا ہے نا کہ حجاب پہننے کے باوجود بھی کئی عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, اور ایسے کئی واقعات آئے روز ہوتے ہیں جہاں پہ حجابی عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ پھر حجاب کرنے کا بھی کیا فائدہ. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حجاب سے بڑی عورتیں بچ جاتی, تو عورت تو پھر بھی نہیں بچتی اتنا کپڑا پہننے کے. مختصر میں اس کا جواب دوں گا کہ اگر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ بھائی سیٹ بیلٹ پہننے کا کیا فائدہ, سیٹ بیلٹ پہننے کے باوجود بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو تو انجری ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. لیکن سیٹ بیلٹ پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس انجری میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایک عورت حجاب پہن رہی ہے تو وہ اب اس کا سیکشل ہراسمنٹ ہوگا ہی نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ حجاب پہنتی ہے تو سیکشل ہراسمنٹ میں کمی آ جائے گی. جس لیول پر اس کا ہوتا ہے سیکشل ہراسمنٹ اس لیول پر جا کر نہیں ہوگا. جس طریقے سے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے تو جس لیول پر انجری ہوگی اس لیول پر نہیں ہوگی, تھوڑا سا اس کے اندر کمی آئے گی. تو اگر اس قانون کو سیٹ بیلٹ بہت سی جگہ جو ہے وہ لیگلی انفورسڈ ہے, آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو میری چوائس ہے, مجھے تو انجری پسند ہے, میں تو نہیں سیٹ بیلٹ پہنتا, آپ کو اس کے باوجود بھی آپ پر فائن لاگو ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر عورت یہ کہے کہ بھائی یہ میری چوائس ہے, میں تو نہیں پردہ کرتی, اس کے باوجود بھی معاشرے کی سیفٹی کے لیے اس کے اوپر فائن لاگو ہوگا. تو یہ ایشو ہے. اور آپ نے جو خود اسٹیٹس دکھائے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جن معاشروں میں حجاب نہیں ہے وہاں ریپ کتنا زیادہ ہے, اور جہاں حجاب ہے وہاں ریپ کتنا کم ہے. تو اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں حیا ہے وہاں ریپ کم ہے, جہاں حیا نہیں ہے وہاں ریپ زیادہ ہے. تو خود اس سے ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں حضرت آپ کی مثال میں ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر صاحب بچاتے ہیں یہاں سے, تو ڈیڈ باڈی باہر آ رہی ہے آپریشن تھیٹر سے. وہ کہے بھائی چونکہ آپریشن تھیٹر میں نے ڈیڈ باڈی دیکھ لیا لہذا اسپتال کا کوئی فائدہ نہیں, اس پہ بلڈوزر چلا دو. واقعات ہے اپنی جگہ پر, اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. احتیاطی سیفٹی پریکاشنز ایس او پیز وہ مینڈیٹری ہیں, ان کو تو لینا ہے آپ نے, اس کے بعد ہے معاملہ. I think اس میں ایک چیز جو ضروری ہمیں ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل معاشرے کا تصور دیتا ہے. تو اس میں عورت کا جو حیا ہے, اس کا حجاب ہے, وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. جو مرد کی شرعی ذمہ داریاں ہیں کہ پبلک میں اس نے کیسے بہیو کرنا ہے جہاں پہ خواتین ہوں, وہ اس کے ساتھ ایک ایکول ایک پارٹ ہے. میری اسٹریم میں ایک ایتھیسٹ صاحب آئے تھے تو ان سے یہی باتیں چل رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے آنےسٹ وہ ایتھیسٹ تھے, تو میں نے ان سے پوچھا یہ ریپ کی باتیں ہوتا ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ ریپ کے چانسز ایک ایسے معاشرے میں زیادہ ہیں جو خالصتاً شرعی ہو یا جو ایک لبرل معاشرہ ہو, ایتھیسٹک معاشرہ ہو. تو تھوڑا سا انہوں نے سوچا ضرور, تو کہنے لگے کہ ایتھیسٹک لبرل معاشرے میں ریپ کے زیادہ چانسز ہیں. صرف اس لیے نہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ عورت زیادہ پرووکٹیو کپڑے پہنے گی یا کچھ ہوگا, وہاں پہ مردوں کو بھی پہلے دن سے ہی یہ چیزیں بڑے بچپن سے بتا دی جاتی ہیں کہ یہی سکسیس کے بینچ مارکس ہیں. سوری اب
उख्ती बैठी हुई हैं, मैं वो फ्रेज यूज भी नहीं करना चाहता कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। पेज 3 एक कई जनरेशंस जवान हुई यूके में, ये पेज 3 में एक खातून में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि हर रोज उनकी एक पिक्चर होती थी एक नई खातून की। तो फिर वेस्ट ने सोचा कि नहीं यार, ये तो औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब वहां पे ये है कि उसको मिनिमम कपड़े वो पहना दिए जाते हैं। जो प्रिंटेड वर्जन है, जो ऑनलाइन है, वहां पे बिल्कुल ऐसी ही है कि औरत का एहतराम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो वहां पे मर्दों को भी यही है, औरतों को भी यही है, तो फिर वहां पे जाहिर सी बात है रेप के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम जब हिजाब की बात करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं औरत हिजाब नहीं करती तो उसकी गलती है अगर उसका रेप हो जाता है। वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे को हम चाहते ही इसलिए हैं कि मर्द भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें, उनको ये लग़्व बातें ना सिखाई जाए, माशरा मीडिया उनके दिलों में ये चीजें ना डाले, अखबार उनके दिलों में चीजें ना डाले, गुनाह को ग्लोरीफाई ना किया जाए जब उनके कच्चे जहन हों, एक्साइटेबल माइंड हों, एडोलेसेंस की एज हो, ताकि मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें, औरतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही माशरा प्रिजर्व होता है। बिल्कुल। अच्छा हजरत इससे पहले मैं मादरत चाहता हूँ, आप ले लें इनको। मैं यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस्लाम बहैसियत एक सिस्टम के तौर पर अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। जो गलत फहमी मिसाल के तौर पर पड़ती है पर्दे को लेकर या हुदूद को लेकर या इस तरह के दीगर जो इस्लाम ने सद्दे ज़राए या सद्दे बाब या हुदूद या टीचिंग्स इख्तियार की हैं, उसकी वजह यह है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पीस को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो उसके पुर्जे हैं, दूसरे जो उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो उसकी शिकें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसकी मिसाल यूं है कि हम जना की हद लगाना शुरू कर दें जबकि शादी को आसान ना किया जाए। हम चोर का हाथ काटना शुरू कर दें जबकि एम्प्लॉयमेंट के जराए मौजूद ना हो, इनकम सोर्स ऑफ इनकम ना हो। अब मिसाल ये है कि इनको मुश्किल हिजाब को समझने इसलिए पड़ रही है कि जब हर पुर्जा इस्लाम का, इसलिए इस तरह का उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम का हर पुर्जा अपने अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रहा होगा ना, उसको कहते हैं इस्लाम हकीकी माने में। यानी आप ये समझिए कि यहाँ हिजाब काम कर रहा है, वहां शर्मो हया की तरबियत चल रही है, यहाँ शादी आसान की जा रही है, वहां जना पर हुदूद लग रही है, यहाँ मईशत का फरवानी है, वहां चोर का हाथ काटने की बात हो रही है। ये जब हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर पूरा सिस्टम जब फ्लरिश करता है तो आपको हर चीज अपने पुर्जा फिट जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल। और यही वजह है कि इस्लामी जो हुकूमत होती है ना, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो कवानीन की तनफीज करे, बल्कि उसका काम अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने अवाम की तरबियत करना भी होता है। जबकि आप ये देखें कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमतों का ढांचा है, चाहे वो आप किसी भी तरह की हुकूमत ले लें, उसका काम सिर्फ ये रह गया कि वो कानून बनाएगी, उसके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी जो लॉ को इन्फोर्स करेंगी, एंड दैट्स इट। लोगों की तरबियत करना और ये बताना कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज इमोरल है, ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। हुकूमतों को बाकायदा इससे बेदखल कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट और रिलीजन जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। इस्लामी हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत भी करे, जो आपने बात कही उसका ताल्लुक तरबियत से है असल में। जी चले, अगले कॉलर है हमारे देसी न्यूज़ साहब। जी जनाब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनाए? बस सब ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल था कि किस एज के अंदर हिजाब जो है, जैसे कि लड़कों के लिए आई थिंक 9 या 10 साल की उम्र में नमाज पढ़ना होता है, और उसके ऊपर है कि अगर वो ना पढ़े तो आप उसे डांट सकते हो और मार भी, आई मीन फिजिकली डिसिप्लिन भी कर सकते हो बच्चे को कि अगर वो नमाज ना पढ़े। तो लड़कियों के लिए क्या एज का सेटअप है कि किस एज के ऊपर उनको बोला जा सकता है कि अब से तुमने हिजाब पहनना ही पहनना है? जिस तरीके से बच्चे जो हैं, लड़के, बल्कि ये हुक्म लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, नमाज के ताल्लुक से आपने बात की है, वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए भी है। बालिग होने के जिस दिन से वो बालिग हुए हैं उस दिन से वो मुकल्लफ हैं, और उस दिन से मुकल्लफ होने का मतलब ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी है खुदा की नजर में। अब जाहिर है कि आदत पहले ही से डाली जाएगी, तो आदत डालने के लिए इस्लाम ने कहा भाई 7 साल की उम्र में जब लड़के पहुंच जाए तो उनको नमाज का हुक्म देना शुरू करो। ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी, यहाँ तक कि 9 साल 10 साल 11 साल की उम्र में जब भी वो बालिग हो रहे हैं तो उनको पता है कि नमाज क्या चीज है और नमाज उनको पढ़नी है, चूंकि आदत 2-3 साल से उनको पढ़ चुकी है। यही हुक्म हिजाब के ताल्लुक से भी है, चूंकि हिजाब का ताल्लुक भी सिर्फ चॉइस से नहीं बल्कि ये भी तकलीफ यानी मुकल्लफ है लड़कियां। तो अगर वो बालिग होने के बाद आपने उनको कहा तो उनको उसकी आदत तो पड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नमाज का हुक्म है वो हिजाब का हुक्म है। अच्छा, तो हिजाब के ताल्लुक से क्या फिजिकली डिसिप्लिन किया जा सकता है बच्चे को? ये जिस तरीके से नमाज के ताल्लुक से फिजिकली डिसिप्लिन करने का हुक्म है उसी तरीके से हिजाब के ताल्लुक से भी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक चीज का इस्तिस्ना है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, मुझे याद आ रहा है, ये फरमाया है कि, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज कवारीर का, और ये कहा कि औरतों को हरगिज उनके ऊपर हाथ ना उठाओ,
چونکہ وہ قواریر ہیں, اور قواریر کا مطلب ہے کہ ایک گلاس, جس کو اگر کانچ کا گلاس, کہ اگر تم اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر کرو گے تو وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے گا. تو عورتوں کو مارنے سے اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر منع کیا ہے. تو اس لیے اگر ہم اس حدیث کو لیں تو میں یہ کہوں گا کہ فزیکل ڈسپلن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شاید آپشن نہیں ہے. تو لڑکیوں کو پھر آپ کس طرح فورس کرو گے حجاب پہننے کے لیے؟ آپ ان کی ذہن سازی کریں, اگر وہ خود نہیں پہننا چاہیں تو کوئی فورس کیوں کریں گے؟ اچھا سسٹر جی 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 میں یہاں پہ دیسی نیو کو بھائی کو بتا دوں کہ جو اسلامی ماحول ہوتا ہے, جو گھر ہوتا ہے, وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا 2-3 سال کی, وہ اپنی والدہ کو دیکھ کے خود ہی دوپٹے اٹھا کے تو سر پہ پہننا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے خود دیکھا, ہماری بھانجی بھتیجیاں وہ جب دیکھتی ہیں کہ والدہ جو ہے وہ پہنتی ہیں, برقع پہنتی ہے, حجاب پہنتی ہیں, تو وہ شوق پہ پہننا شروع کرتے. تو ڈسپلن کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان کو پریکٹیکلی بتائیے, انسپائر کیجیے, بچے خوش ہو جاتی ہیں اور بچیاں فالو کرتی ہیں مدرس کو اور سسٹرس کو. جی جی بالکل. لیکن میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ اگر بچی ہے, بالغ ہو گئی ہے, اور وہ پرسنلی خود نہیں پہننا چاہتی, آپ اس کو جیسے بول رہی ہو کہ نہیں تم اب بالغ ہو گئی ہو, تم نے پہننا ہی ہے حجاب, اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں پہننا, مجھے نہیں پہننا, تو آپ اس کو کس طرح فورس کر سکتے ہو کہ نہیں تمہیں زبردستی؟ کیونکہ لڑکے کے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ فزیکل ڈسپلن کر سکتے ہو, لیکن اگر لڑکی کو فزیکلی ڈسپلن نہیں کر سکتے تو اس کو کس طرح فورس کیا جا سکتا ہے؟ آپ شاید اگر اسٹریم میری پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بتا چکے ہیں کہ ہم لیگل جہاں معاملات آتے ہیں وہاں لیگل مورالٹی میں ہم ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ رہتے ہیں. مان لیجئے کہ کہیں پر اگر کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں پر فزیکل ڈسپلن کرنا یہ خلاف قانون ہے, تو اب ہم نماز کے لیے بھی فزیکل ڈسپلن نہیں کریں گے, چاہے جائے کہ حجاب کے لیے لڑکی کو ہم فزیکل ڈسپلن کریں. ہاں اگر کسی ملک میں یہ قانون ہے کہ لڑکی جو ہے وہ حجاب, بالغ لڑکی وہ حجاب کے ساتھ ہی نکلے گی, تو اب تو obvious سی بات ہے کہ جس طرح آپ دوسرے قوانین کو فالو کرتے ہیں اور آپ فورسڈ ہیں, آپ مجبور ہیں کہ ان قوانین کو فالو کریں, تو یہاں پر وہ لڑکی مجبور ہے کہ وہ قوانین کو فالو کرے اور حجاب کے ساتھ نکلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کنٹری کے بارے میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں. یو ایس میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے, تو اس کے اندر اگر ہم فزیکل فورس کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے, چونکہ وہاں بچوں کو مارنا ایلیگل ہے. ٹھیک ہے, تو فزیکل اگر فورس نہیں کر سکتے, جو لیگل مورالٹی ہے ہم اس میں کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر تو فزیکل فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس طرح بچے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں حجاب پہننا ہی پڑے گا کیونکہ اٹ از مینڈیٹوری؟ ذہن سازی کریں گے, اس کو حجاب کے فضائل بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں گے. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ ہم جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں, چونکہ آپ کو تو وہ ذائقہ ہے ہی نہیں آپ کے یہاں, وہ حلاوت ایمانی. میں اپنے پرسنل بول رہا ہوں کیونکہ میری وائف حجابی ہے, میری دونوں بیٹیوں کو اس نے حجاب پہنایا نا, تو میری وائف کے ساتھ ڈسکشن چلتی ہے کہ بھائی حجاب کس چیز میں فورسیبل, کیونکہ میں اپنی وائف کو زبردستی حجاب نہیں اترواتا, میں obviously وہ حجاب پہننا چاہتی ہے تو وہ how does your wife do it? she wears the hijab. تو یہی ہمارا آنسر ہے. نہیں میں ہمارے گھر کی خواتین جب حجاب پہنیں گی تو بچیاں خود بخود پہنیں گی ان کو دیکھ کر. نہیں میں آپ کو اس لیے دیسی آپ زبردستی آپ فورس تو نہیں کرتے اپنی وائف کو کہ وہ پہنے حجاب یا اتارے, نہیں فورس کرتے نا؟ نہیں فورس نہیں کرتا. تو میرا کوشچن ہے کہ آپ نے چوتھی پانچویں بار ریپیٹ کرنے لگے ہیں اس بات کو, میں ایک چیز کیسے کنوینس کریں گے, کیسے فورس کریں گے, ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا. نہیں ایک سیکنڈ, میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ یہ ڈسکشن جو, ہاں مفتی صاحب سے میں لے لیتا ہوں. ہاں مفتی صاحب ایک سیکنڈ, میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس چیز میں کوالیفائڈ ہیں اسلامک سائڈ سے, تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. از اٹ پاسبل کہ میں مفتی صاحب سے سوال پوچھوں؟ مفتی صاحب سے ایک منٹ جائیے. آپ نے چونکہ بچیوں کو کیسے تربیت کی جائے گی اس تعلق سے پوچھا, تو یہ اس کا تعلق اسلامکلی کوالیفائڈ ہونے سے نہیں ہے. میرے خیال سے ایک خاتون اس کا بہتر زیادہ جواب دے سکیں گی. تو سسٹر رینا یہاں پر موجود ہے, پلیز آپ رسپانس کریں, پھر اس کے بعد جو جی اس کے بعد کلپ کے لیے علیحدہ مفتی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. جی سسٹر. جی دیکھیے میرا جو تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ پریویسلی میں آغا خانی تھی اور ہمارا بہت لبرل ہے, ہمارا پردہ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے کس نے فورس کیا؟ میں نے جب کمپیریزن کیا کہ جب میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پہ حجاب کا بالکل حکم نہیں تھا بلکہ اتارنے کا حکم تھا, کیسے مکس گیدرنگ ہوتی تھی اور تب میں کیا فیل کرتی تھی, اور جب میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے جب دیکھا کہ مجھ پر اب فرض ہو گیا ہے حجاب پہننا, تب میں کیسا فیل کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ جواب دینا دیسی نیو کے لیے کئی دفعہ عورتیں ایکسپیرینس کرتی ہیں. آپ نوٹ کیا کریں کہ جب ایک خاتون ایک بہت ہی تیار ہو کر کسی جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو شریف سے شریف آدمی بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ دیکھا کریں کہ کتنا بھی آدمی ایک عجیب ایک طرح کا ہوتا
ہوتا ہے جس کا آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن وہ بھی برقعے والی حجاب والی عورتوں کو دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں عورتیں آبزرو کرتی ہیں, اور عورتوں میں بہت کین سینس ہوتا ہے, وہ نوٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارا کون سا لباس آدمی کو اٹریکٹ کر رہا ہے جو ہمیں غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو چاہے عورت کو ڈسپلن نہیں بھی کیا جائے, وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو اس کو اچھا فیل کرتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. یہی بات ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ دیسی نیو کی وائف جو ہیں ان کے ارتداد اور الحاد کو تو برداشت کر رہی ہیں, لیکن اپنا پردہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ان کی حساسیت ہے نا, اس کے لیے وہ قابل تعریف ہے. جی جی بالکل. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ آپس میں جو میری وائف اور میری ڈاٹر کی ڈسکشن ہوتی نا, اس کے ریگارڈس میں کہہ رہا تھا, کیونکہ ان کے آپس میں ڈسکشن ہے, کیونکہ میری جو ڈاٹر ہے وہ ابھی ینگ ہے, تو میری وائف اسے کہہ رہی ہے نہیں تم نے پہننا ہے حجاب, اور وہ بہت چھوٹی عمر سے اس کو فورس کر رہی ہے کہ بھئی حجاب پہننا ہی پہننا ہی. اور اب ایک قسم کی ایک ریزنٹمنٹ آنے لگ گئی ہے, کیونکہ اگر کسی کو آپ فورس کرو گے کہ آپ نے پہننا ہی پہننا ہے, اگر وہ خوشی سے پہن رہی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, اگر وہ سمجھ کے پہن رہی ہے کہ یا دس از مینڈیٹوری یا یہ وہ, لیکن اگر وہ اس کو اگر فورس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیونکہ میں پہنتی ہوں حجاب اور یہ ہے تم بھی پہنو حجاب, یا وہ اس لیے پہن رہی ہے کہ میں صرف اپنی ماں کو خوش کر دوں اس لیے میں پہنی, تو وہ ایک بچے میں تھوڑا سا ریزنٹمنٹ آ جاتا ہے, اور وہ پھر وہ حجاب کو خوشی سے پہننے کے بجائے ایک قسم کا مجبوری سے پہننے کی سچویشن آ جاتی ہے. تو اس والے کانفلکٹ میں کہہ رہا تھا کہ اگر بچی کو اگر کنونس کرنا ہو کسی اور اگر وہ ریزنٹفل ہے اس چیز کہ بھائی وہ پہننا نہیں چاہ رہی لیکن فورس کی جا رہی ہے. آپ لکی ہیں کہ آپ امریکہ میں ہیں, اور امریکہ میں جو اسکول سسٹم ہے تو وہاں پر بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں, ان کو جانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے تو یا انڈیا میں, تو وہاں بچے جو جاتے ہیں وہ خوشی میں نہیں جاتے, روتے ہوئے جاتے ہیں. تو مان لیجیے آپ کی بیٹی اگر اسکول نہ جانا چاہتی ہے, ابھی یہ سوال آیا بھی تھا, ایک صاحب نے لکھا تھا, میں اسی کو ریپلیس کر رہا ہوں, تو کیسے آپ کنونس کرتے ہیں اس بچی کو؟ نہیں خوشی سے اسکول جانے کا کمپیریزن ڈفرینٹ ہے نا, کیونکہ یہ جو ایک ہے پرسنل میں نے وہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کو اس ماحول میں لے جا رہا ہوں جہاں بچے اسکول جاتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں, ان کے لیے سختی ہے, یعنی اسکول جانا سمجھ لیں ان کے لیے ایک مصیبت ہے کہ یار کون جائے, صبح اتنے جلدی اٹھو, پھر اس بعد پورے دن کلاس کا لیکچر سنو, اس کے بعد پھر ہوم ورک کرو, ایک مصیبت. تو نہیں جانا چاہتے بچے, تو آپ کی بیٹی اگر نہ جانا چاہتی ہے ایسے ماحول میں تو آپ کیسے جاتے ہو؟ صحیح وہ تو بڑے شوق سے اسکول جاتی ہے. ہاں وہ اس لیے جاتی ہے نا کہ یہاں اسکول کا جو ماحول ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں. وہاں کوئی بھی بچہ روتا بھی نہیں جاتا, بلکہ جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی ہے بچے بور ہوتے ہیں گھر میں, کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا ہے, وہاں ان کو زیادہ فن ایکٹیویٹیز ہیں. انڈیا پاکستان میں نہیں, آپ کیا کرتے؟ تو اس جہاں تک یہ ہے کہ میری وائف اور جو ڈاٹر کے بیچ میں فرکشن ہے اس چیز کے اوپر, کہ وہ میری وائف اس کو کہہ رہی ہے کہ زبردستی کہ نہیں تمہیں پہننا ہی پہننا ہے, اور وہ ریزنٹفل ہے اس چیز پہ کہ میں پہن رہی ہوں, اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اس کا مطلب کہ بس اس کو زبردستی پہنا کے اس کو عادت کروانی پڑے گی کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ پھر خود ہی ایکسیپٹ کر لے اس چیز کو. آپ کو سولوشن بتا دیا سسٹر علینا نے, اور بات اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام, یعنی آپ مجھ سے پوچھیں کہ جس کی حدیث بتاؤ, آیت بتاؤ, اس کی حدیث اور آیت نہیں ہے, اس کا تعلق اصول تربیت سے ہے. جو انسان اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتا ہے, کس طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے, یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. اب آپ کی جو وائف ہے وہ کس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے وہ خود اس کو جانیں گی. میری طرف سے یہ اسلام تو بھی بتائے گا تربیت کرنی ہے. اب تربیت کس طریقے سے کرنی ہے, کیا اس کے حجاب کے فضائل اور مسائل بتانے ہیں, وہ آپ کی وائف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا نہیں, اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا دیسی نیو صاحب سے کہ گیون دا فیکٹ کہ آپ ایتھیسٹ ہیں, موسٹ پروبلی آپ اپنی فیملی میں اسلامک ویلیوز کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہوں گے, یا ایٹ لیسٹ اس کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے, وچ از ٹو سے کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں, آپ جی ایگزیکٹلی, اور آپ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی isn't this ironic دیسی نیو صاحب؟ کیا آپ کی بیٹی آپ کے بارے میں جانتی ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ جی. کیا وہ جانتی ہیں کہ آپ حجاب کے خلاف ہیں؟ جی. تو پھر پرابلم تو آپ ہوئے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ حجاب کے خلاف, میں کہتا ہوں چوائس ہے, میرے لحاظ سے چوائس ہے. اگر وہ پہننا چاہے گا نا, مان لیجیے آپ کے حساب سے بچی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جو پہنے, اور آپ کی اہلیہ کے اعتبار سے چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں, تو کانفلکٹ تو ماں باپ کے درمیان ہو گیا نا, تو بچہ تو کنفیوز ہو گئی, تو کنفیوز کرنے کی ذمہ داری. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہے ہیں, اس بات پہ تو میں آپ سے اگری کروں گا کہ بھائی الحمدللہ ڈیفینیٹلی. چلے ٹھیک ہے, آپ کی انپٹ آ گئی, تھینک یو ویری مچ. آپ اور بھی لوگ ویٹ کریں, میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. تھینک یو, بہت شکریہ. مفتی صاحب یہاں پہ میرا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ جیسے اگر آج یہ کہنے کہ میری بچی ضد کر رہی ہے کہ اس نے حجاب نہیں پہننا, کل کو اللہ نہ کرے ان کی بچی ضد کرتی کہ مجھے پب جانا ہے,
تب بھی تو کوئی چیز اختیار کر کے بچی کو روکا جائے گا نا. تو ہر بار اگر ضد کے آگے سرنڈر ہی کرنا ہے تو پھر ابھی بھی ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اب بچوں کی ضد تو نہیں نہ مانی جاتی ہے. زبردست صحیح بات ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے مطلب اس کو بچپن میں شوگر ہو جائے لیکن اس کو کینڈی کھانی ہے تو کیا والدین اس کو کینڈیز دیں گے, اس کو چاکلیٹس دیں گے, اس کو فورس کریں گے کہ نہیں اس کو کھانا نہیں, اس کو نہیں دیں گے جو کہ اس کی صحت کے خلاف ہے. جی اسپیسیفکلی وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے نا, ہم نوا تھے, میں اس لیے ہم خاموش رہ کے چلے, ہمارا کام تالیاں بجانا ہے. تو ادروائز کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں ویسٹ کے حوالے سے. وہاں پہ یہ جو ایج آف ایڈولیسنس جسے کہا جاتا ہے نا, یہ اس میں ہوتے ہیں بچے اسکوف کرتے ہیں ٹریڈیشن پہ, والدین کے باغی ہوتے ہیں, نہیں کچھ بھی اچھا کرنا چاہتے, اس کے لیے پورے کا پورا سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یو کے میں چائلڈ چسٹائزمنٹ کے لوز ہیں کہ بچے پہ آپ سختی کر سکتے ہیں, فزیکلی اسے مار سکتے ہیں, حدیں ہیں کس حد تک مار سکتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1977 میں ایک سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ وہاں کے جو 8th امینڈمنٹ ہے, بربریت یا بڑی کرول قسم کی پنشمنٹ کی, وہ اسکول کے بچوں پہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی. دیر فور سپریم کورٹ نے یہ لوکل اسٹیٹس پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے لوز بنائیں. آج بھی امریکہ میں اگر مجھے ٹھیک, آئیوا کا میں تھوڑا سا شور نہیں ہوں, لیکن آئی بلیو 18 یا 19 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ قانون نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہیں مار سکتے, کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. جی تو وہ یہی چیزیں سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ بچہ, آپ ہر بات بچے کی نہیں مان سکتے. آپ کے پاس ایک مورل سٹینڈرڈ ہے, آپ کے پاس ایک سوسائٹل سٹینڈرڈ ہے جو آپ نے بچے کو دینا ہے. وہ نہ لے تو یہ تو پھر تو بچہ کچھ بھی کرے نا, جو مرضی اس کے دل میں آ جائے. بالکل. اچھا, اور 19 اسٹیٹ تو ایک طرف رہے, جو 50 اسٹیٹس ہیں وہاں پر, اور بلکہ ساری دنیا میں جہاں پر مارنا فزیکل یعنی اس کو کرنا, ڈسپلن کرنا اگر وہ لیگل ہے, تو ٹائم آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا, ٹائم آؤٹ بھی بٹھا دینا. تو کیا یہ فورس کرنا نہیں ہے بچے کو, بلکہ بعض مرتبہ بچے کو ٹائم آؤٹ کر دیا جاتا ہے پورے دن کے لیے, آدھے دن کے لیے, یہ بھی تو فورس کرنا ہوا, یہ لیگل نہیں ہے. بالکل. بچوں سے پوچھے نا, حضرت اسکول کا جتنا اچھا مرضی ماحول دے دیں آپ, بچوں سے پوچھے نا ایگزامز وغیرہ دینے کا دل کرتا ہے ان کا, جتنا بالکل صحیح. ہاں وہ ٹینشن ہوتی ہے. جی جی شرما جی. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت